Assalamu alaikum. Welcome to my channel Voice Over by Amna Shah. Listeners, आइए इंस्पेक्टर अहमद यार खान के सिलसिले की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। वो आम सा एक कस्बा था जिसके थाने का मैं इंचार्ज था। इसके इर्द गिर्द का कुछ देहाती इलाका भी इसी थाने में आता था। ये हिंदुओं की अक्सरियत का इलाका था। इत्तेफाक से इस कस्बे में अक्सरियत मुसलमानों की थी, जिनमें ज़्यादातर काश्तकार थे। बड़ी जमींदारियां भी मुसलमानों के पास थीं। मुसलमान फौज में भी ज़्यादा भर्ती होते थे। इन लोगों के यहाँ तालीम बहुत थोड़ी और रुपया पैसा बहुत ज़्यादा था। फौजी खिदमत की वजह से चंद एक खानदानों को हुकूमत की तरफ से नहरी इलाके में मुरब्बे भी मिले हुए थे। इन खानदानों में से एक खानदान का एक आदमी, जिसकी उम्र 35-40 साल के दरमियान थी, थाने में ये रिपोर्ट लेकर आया कि उसके घर में चोरी हो गई है। चोरी की वारदात की रिपोर्ट लिखने से पहले जो सवाल पूछे जाते हैं, मैंने वो सारे सवाल पूछे। पता चला कि ये इस किस्म की चोरी नहीं, जैसी चोरियां हुआ करती हैं। चोर दीवार फांद कर नहीं आए थे, कोई ताला नहीं टूटा था, नकब नहीं लगी थी। हुआ यूं था कि एक ट्रंक में से सोने का एक हार, 2 सोने के कड़े और 2 अंगूठियां निकल गई थीं। मेरे पूछने पर उस शख्स ने, जिसका नाम गफूर था, मुझे बताया कि ट्रंक ताले के बगैर था। यह आमतौर पर ताले के बगैर ही रहता था। जेवर की ये चीज़ें ट्रंक में कपड़ों के नीचे नहीं रखी हुई थीं, जैसे कि लोग रखा करते हैं। ये जेवर गफूर की बहन का था, जो अक्सर पहने रखती थी और उतार कर वैसे ही ट्रंक में रख दिया करती थी। यानी ये आम इस्तेमाल का जेवर था। किसी पर शक? किसी पर नहीं, गफूर ने जवाब दिया। हमारे घर में पहली चोरी हुई है। चोरी किस वक्त हुई, ये भी मालूम नहीं, गफूर ने जवाब दिया। मेरी बहन कह रही है कि 2 रोज पहले उसने ये चीज़ें उतार कर ट्रंक में रखी थीं। आज ट्रंक खोला तो ये चीज़ें गायब थीं। घर में कोई नौकर है? 2 नौकर हैं, गफूर ने जवाब दिया। इनके अलावा एक औरत मुस्तकिल नौकरानी है। एक औरत और है जो कुछ वक्त के लिए आती है और झाड़ पोंछ करके चली जाती है। क्या इन सब पर आपको एतबार है? इन सबको हमारे घर में कई साल हो गए हैं, गफूर ने जवाब दिया। इनमें अगर कोई चोर होता तो वो कुछ अर्से पहले भी चोरी की वारदात ज़रूर करता। फिर भी इन लोगों पर एतबार नहीं करना चाहिए। गरीब लोग हैं जो बाज़ औक़ात चोरी चकारी पर मजबूर हो जाते हैं। क्या आपको यकीन है कि बाहर के किसी आदमी या औरत ने चोरी नहीं की? बाहर से चोरों की तरह घर में कोई दाखिल नहीं हो सकता, गफूर ने जवाब दिया। हमारे घर में महल्ले की औरतें आती ही रहती हैं। अल्लाह के फजल से हमारा घर बहुत मशहूर है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि इनमें से कोई औरत हाथ मार गई हो। गफूर साहब, एक बात बताएं, आपके 2 नौकर और 2 नौकरानियां हैं। इनमें से किसी की बेटी या बेटे की शादी तो नहीं हो रही? नहीं, गफूर ने कहा। इनमें से किसी की औलाद अभी शादी की उम्र को नहीं पहुंची। मैं अपना ये सवाल और ज़्यादा वाज़ेह करता हूँ, मैंने गफूर से कहा। ऐसा हो सकता है कि इनमें से किसी की अपनी या अपने बेटे या बेटी की शादी का इंतज़ाम हो रहा हो, या इनमें से किसी के यहाँ कोई ऐसा खुशी या गमी का मौका आ गया हो जिसके लिए उसे ज़्यादा रकम की ज़रूरत पड़ गई हो और उसने ये ज़ेवरात चोरी करके बेच डाले और अपनी ज़रूरत पूरी कर ली हो। गफूर कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने कहा कि ऐसी भी कोई बात नहीं। मेरे जहन में जो भी शक आया वो मैंने उसके सामने रख दिए। चोरी के कई इम्कानात होते हैं, वो सब उसे सुनाए, लेकिन कोई एक भी शक या इम्कान ऐसा न था जिसके मुतालिक गफूर ने कहा हो कि हाँ, ऐसा हो तो सकता है। वो मुझे बिल्कुल कोरी तख्ती दिखा रहा था। मैंने शायद पहले किसी कहानी में लिखा है कि चोरी की वारदात की तफ्तीश बहुत मुश्किल होती है। अंग्रेज़ों के ज़माने में यूँ होता था कि किसी थानेदार ने कत्ल की 1000 वारदातों के मुलजिम पकड़कर इन्हें सज़ा दिलाई हो, उसे इतनी शाबाश नहीं मिलती थी जितनी सरका यानी कि चोरी की चंद एक वारदातों की कामयाब तफ्तीश पर मिलती थी। किसी थानेदार की तरक्की का वक्त आता था तो अंग्रेज़ ये देखते थे कि उसने सरके की कितनी वारदातों के मुलजिम पकड़े हैं। ये सही है कि पुलिस के ज़राए बड़े वसी होते हैं। ऐसे आदमी भी पुलिस के मुखबिर होते हैं जिनके मुतालिक कोई तस्लीम न करे कि ये मुअज़्ज़िज़ और साहिब हैसियत बुजुर्ग भी मुखबिर हो सकते हैं। बाज़ आदमी थानेदार की खुशनुदी हासिल करने के लिए मुखबिरी और चुगली करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अदावत की बिना पर पुलिस को दरपर्दा काम की कोई इतला दे देते हैं। थानेदार के पास जादू या काला इल्म नहीं होता,
इन्हें अपना दिमाग निचोड़ना पड़ता है। इसके लिए पुरखुलूस मेहनत और भाग दौड़ की ज़रूरत होती है। अगर चोरी की ऐसी वारदात हो जाए जैसे चोरियां होती हैं, तो ये इम्कान होता है कि ये वारदात किसी पेशावर चोर ने की है। इस सूरत में इलाके के आदि मुजरिमों को थाने बुलाया जाता है और तफ्तीश की जाती है। ये तफ्तीश बातों से भी होती है, हाथों से भी। लेकिन गफूर के घर की चोरी ऐसी नौयत की थी जो किसी आदि चोर की वारदात मालूम नहीं होती थी। गफूर ठीक कहता था कि उसके नौकरों में कोई चोर होता तो इस घर से पहले भी चीजें या पैसे गायब होते रहते। चोर नौकरों में से था या चोर घर में था। अगर चोर घर का ही कोई फर्द था तो ये मेरे लिए कोई अजूबा नहीं था। इससे पहले मैं खुद चोरी की ऐसी 3 वारदातों के मुजरिम पकड़ चुका था जिनमें घर भेदी का काम घर के ही फर्द ने किया था, एक जवान लड़की ने किया था। मुझे इस चोरी में भी इसी इम्कान को देखना था। क्या आपकी ये बहन शादीशुदा है जिसका ये जेवर था? अब इसकी शादी नहीं हुई, गफूर ने जवाब दिया। उम्र 21-22 साल होगी, गफूर ने बताया। इससे छोटी एक बहन है। कितनी छोटी है? उसकी उम्र 17-18 साल है। मैं गफूर से वो सवाल नहीं पूछना चाहता था जो इस सिलसिले में ज़रूरी थे। कोई भाई अपनी बहनों के मुतालिक ऐसी बात ज़बान पर नहीं लाता जो मैं मालूम करना चाहता था। इसके लिए मुझे अपने दूसरे ज़रा इस्तेमाल करने थे। मैंने नामालूम मुलजिम के खिलाफ FIR लिखने के लिए गफूर से जो कुछ पूछना था पूछ लिया और उसके साथ उसके घर चला गया। ये बड़ी कुशादा हवेली थी। कमोबेश 10 मरले का तो सहन होगा, जिसमें दरख्त भी थे और फूलदार पौधे भी। एक तरफ कुआं था। हवेली 2 मंजिला थी। इससे पता चलता था कि ये अमीर लोग हैं। गफूर के बाप की फौजी खिदमत के सिले में उसे 3-4 मुरब्बे ज़रख़ेज़ ज़मीन मिली हुई थी और कस्बे के करीब उनकी खासी ज़ेरे काश्त ज़रई ज़मीन भी थी। खेतों में सब्जियों का छोटा सा एक बाग भी था। मैं जब इस घर में दाखिल हुआ तो घर के तमाम अफराद मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। मैंने हर एक को नज़रों से भापा। खास तौर पर गफूर की दोनों बहनों को मैंने बहुत गौर से देखा। चेहरा शनासी एक मुश्किल फन है जो सिर्फ तजुर्बे और गहरे मुशाहिदे के साथ ही आता है। दोनों बहनें सही मायनों में खूबसूरत थीं। उनके रंग गोरे थे, कद काठ भी अच्छे थे, लेकिन उनकी चाल ढाल और अंदाज से, अगर उनके चाल चलन का नहीं तो कम से कम ये पता ज़रूर चलता था कि दोनों शोबाज लड़कियां हैं और ये यकीनन डेंगे मारने की आती होंगी। लड़कियों की माँ ने तो इस तरह बातें शुरू कर दी थीं जैसे वो मलका हो और मुझे उसने इसलिए बुलाया हो कि मैं चोर को पकड़कर उसके हवाले कर दूं और वो उसे जल्लाद के हवाले कर देगी। जो भी इस हवेली के करीब से गुजरता है सर झुकाकर गुजरता है। गफूर की माँ ने कहा, मुझे सिर्फ ये पता चल जाए कि इस हवेली में चोरी करने की जरूरत किसने की है। हमारे नाम से तो सारा शहर कांपता है, गफूर के बूढ़े बाप ने कहा। कुछ देर तक तो मुझे इस किस्म के मकालमे सुनने पड़े। मुझे तो उन्होंने हरकारा बना दिया था। मैं खामोशी से उनकी बातें सुनता रहा और ये जाहिर किया कि मैं मरूब हो गया हूँ। दोनों लड़कियों ने भी इस किस्म की बातें की। सिर्फ एक औरत थी जो अपने एक बच्चे को उठाए हुए चुपचाप अलग खड़ी थी। वो बदसूरत तो नहीं थी, लेकिन इस खानदान के हुस्न से महरूम थी। उसका रंग साफ सुथरा था, लेकिन इन दोनों लड़कियों के मुकाबले में उसका रंग सांवला लगता था। उसकी खामोशी और उसके अंदाज से साफ पता चलता था कि भली औरत है। वो गफूर की बीवी थी। मैं उसके चेहरे पर उदासी सी देख रहा था। मेरे कहने पर गफूर मुझे उस कमरे में ले गया जहां वारदात वाला ट्रंक रखा गया था। ये ट्रंकों वाला कमरा नहीं था। इस कमरे में आमने सामने दीवारों के साथ 2 बड़े खूबसूरत पलंग बिछे हुए थे। इनके दरमियान यानी तीसरी दीवार के साथ बड़े शीशे वाली मेज थी, जिसे बाद में लोगों ने सिंगार मेज कहना शुरू कर दिया था और अब इसे ड्रेसिंग टेबल कहते हैं। इसी कमरे की चौथी दीवार के साथ 2-3 ट्रंक ऊपर नीचे रखे हुए थे। सबसे ऊपर वाला ट्रंक छोटा था। जेवर इसी में से गया था। मैंने देखा कि सोने के झुमकों की एक जोड़ी सिंगार मेज पर पड़ी थी। क्या आप ज़ेवरात इसी तरह लापरवाही से रखा करते हैं? मैंने इन लोगों से पूछा। हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं, गफूर की एक बहन ने जवाब दिया। कोई ये झुमके उठा ले जाएगा तो यहाँ क्या फ़र्क पड़ेगा? मैंने उस लड़की को कोई जवाब न दिया और उससे पूछा कि जो चीज़ें चोरी हो गई हैं वो कहाँ रखी थीं। गफूर ने वो ट्रंक खोलकर मुझे दिखाया और बड़ी बहन ने बताया कि ऊपर वाले कपड़े के नीचे रखी थीं। किसी भी ट्रंक को ताला नहीं लगा हुआ था। ये तो मुझे यकीन था कि चोर बाहर से नहीं आया। मैंने इनसे पूछा कि उनके नौकरों में से कोई ऐसा है
जिसे छोटी मोटी चीजें चुराने की आदत हो। इन सब ने अपनी अपनी राय दी, जिससे पता चलता था कि नौकर काबिल एतबार हैं भी और नहीं भी। अब ये मेरा काम था कि मैं देखूं कि नौकर काबिल एतबार हैं या नहीं। क्या आप लोगों ने नौकरों से पूछा था? मैंने कहा, या इन्हें बताया था कि कुछ जेवर चोरी हो गया है? बड़ी अच्छी तरह पूछा था, गफूर ने जवाब दिया। सब कस्में खाते हैं। मुझे एक और ख्याल आया। अब भी देहात में और शहरों के पसमानदा घरानों में ऐसा होता है कि किसी की चोरी हो जाए तो वो मौलवी को बुलाकर लोटा फिरवाते हैं या मट्टी फेंकते हैं। उस जमाने में तो ये घर घर का रिवाज था। लोटा फिरवाने का मतलब ये होता है कि मौलवी या कोई आमिल लोटा सामने रखकर बैठ जाता है और एक बच्चे को पास बिठाकर उसका हाथ लोटे पर रख देता है। जिन लोगों पर चोरी का शक होता है उनमें से हर एक के नाम की पर्ची बारी बारी लोटे में डाल दी जाती है। कहते हैं कि जब चोर के नाम की पर्ची लोटे में पड़ती है तो लोटा घूम जाता है। पर्ची खोलकर देखते हैं कि ये किसका नाम है। मट्टी फेंकवाने का तरीका यह है कि किसी की जेवर की कोई चीज या थोड़े से पैसे या ऐसी ही छोटी सी कोई चीज चोरी हो जाए तो वह ऐलान करता है कि उसके घर आकर सब मट्टी फेंकें। अगर इस तरह मसरूका चीज ना मिली तो वो लोटा फिरवाएगा। फिर सबको पता चल जाएगा कि चोरी उस शख्स ने की है। इस ऐलान के जवाब में अड़ोस पड़ोस के घरों के लोग फर्दन फर्दन अपने दोनों हाथों को जोड़कर इतनी मट्टी लाते हैं जो दोनों में आ जाए। ये मट्टी हर मर्द और औरत ऐलान करने वाले के सहन में अलग अलग ढेरियों की सूरत में रखाते हैं। जब ये सिलसिला खत्म हो जाता है तो घर वाले मट्टी की हर ढेरी में देखते हैं। अगर चोर वो चीज वापस करना चाहे तो इस मट्टी में छुपा कर रखाता है। इससे ये फायदा होता है कि घर वालों को मसरूका चीज मिल जाती है और चोरी करने वाले का पर्दा रह जाता है। चूंकि उस जमाने में ये दोनों अमल हर चोरी के मौके पर आजमाए जाते थे, इसलिए मैंने गफूर और उसके घर वालों के तमाम अफराद से पूछा कि उन्होंने ये दोनों अमल करवाए हैं। मैं तो उसी रोज मौलवी को बुलवा रही थी। गफूर की माँ ने कहा, मैंने ये भी कहा था कि नौकरों से और महल्ले वालों से कहूंगी कि हमारे सहन में मट्टी फेंको, लेकिन गफूर ने रोक दिया। क्यों गफूर भाई? मैंने उससे कहा, यह भी करके देख लेना था, आपने क्यों नहीं किया? मैं चोर को सजा दिलाना चाहता हूँ, गफूर ने कहा। मट्टी में कोई हमारी चीजें रख जाए तो हमें किस तरह पता चलेगा कि चोर कौन है? मैं दोनों नौकरों और नौकरानियों को साथ लेकर थाने चला गया। पहला काम ये किया कि कस्बे के 2-3 करता धरता सुनारों को बुलाया और उन्हें बताया कि जेवर की ये चीजें चोरी हो गई हैं। अगर उनके पास कोई आदमी जेवर बेचने आए तो फौरन थाने इतला कर दें। जेवरात की चोरी में ये कार्रवाई जरूरी होती है। थाने जाकर दोनों नौकरों दोनों नौकरानियों को अकेले अकेले अंदर बुलाकर मैंने पूछगछ की। सब ने कस्में खाई। इनमें कोई 14-15 साल से इस घर में मुलाजिम था, कोई 8 साल से। इनमें कोई भी नया नहीं था। ये तो मैंने पहले ही सोचा था कि चोर अचानक चोर नहीं बन जाता। पहले छोटी छोटी चोरियों की आदत होती है, फिर वो लंबे हाथ मारने लगता है। अलबत्ता एक ख्याल ये भी आता था कि गरीब आदमी के सामने एक चीज पड़ी हो जिसे उठाने में कोई दुश्वारी भी ना हो तो वो किस्मत आजमाई का खतरा मोल ले लेता है। जैसा कि मैंने सिंगार मेज पर झुमकों की जोड़ी पड़ी देखी थी। कोई भी नौकर झाड़ पोंछ करते झुमके उठाकर जेब में डाल सकता था। सामने पड़ा हुआ पैसा या कोई और चीज इश्तियाल दिलाती है कि इसे उड़ा लिया जाए। मैंने इस ख्याल के पेश नज़र नौकरों को अलग अलग बुलाकर डराना धमकाना शुरू कर दिया। इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इन्हें मनवाने का यही एक तरीका था कि इन पर थोड़ा सा तशद्दुद किया जाए। मैंने ये तरीके आजमा कर देख लिए, मुझे नाकामी हुई। दोनों नौकरानियों में एक ऐसी थी जिसे मैं अक्लमंद समझने लगा। वो होशियार और चालाक भी हो सकती थी। वो जो कुछ भी थी दूसरों की निस्बत ज़हीन थी। वो जो जवाब देती थी इसमें मुझे कुछ जान नजर आती थी। उसका नाम मुझे आज तक याद है। उसे शफ़ो कहते थे। देख शफ़ो, मैंने उसे कहा, मैं तुम्हें मौका देता हूँ। चोर तुम चारों में है। अगर इस वक्त चोर बोल पड़े तो मैं कसम खाकर वादा करता हूँ कि उसे गिरफ्तार नहीं करूँगा, बस वो माल वापस कर दे। मैं अपनी कसम खा सकती हूँ, शफ़ो ने कहा। बाकी रहे ये 2 नौकर और 1 नौकरानी, इनकी मैं कसम तो नहीं खाती, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि ये चोरियाँ करने वाले लोग नहीं। चोर बाहर से नहीं आया शफ़ो, मैंने कहा। और मैं कहती हूँ कि चोर बाहर से आया था, शफ़ो ने जवाब दिया। इस घर में सारे मोहल्ले की औरतें आती रहती हैं। इनके अपने रिश्तेदार भी आते हैं, उनके बच्चे भी साथ होते हैं। लेकिन दिन दहाड़े बाहर की कोई औरत टंग तो नहीं खोल सकती।
میں نے کہا۔ ट्रंक लड़कियां खुद खोल देती हैं, शफो ने कहा। ये कमरा इन दोनों बहनों का है। तरह तरह की औरतों को इस कमरे में ले जाती हैं और उन्हें अपने जेवर दिखाती हैं, फिर उन पर अपनी अमीरी की धौंस जमाती हैं, उन्हें 100-100 के नोट दिखाती हैं, फिर जेवर और पैसे उनके सामने इस तरह पलंग पर, शीशे वाली मेज पर और ट्रंकों में फेंकती हैं जैसे कि मामूली सी चीजें हों जिनकी उन्हें कोई परवाह नहीं। मैं तो कहती हूँ कि बाहर की किसी औरत ने ये चीजें उड़ा ली हैं। अगर मैं या दूसरे नौकरों में से कोई चोरी करना चाहता तो वो पहले भी तो कर सकता था। जेवर और पैसे इसी तरह बाहर इधर उधर पड़े रहते थे। 100-100 के नोटों के मुतालिक मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ। उस जमाने में 100 का नोट किसी सेठ या साहूकार के पास या किसी बहुत ही ज्यादा अमीर के पास होता था। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने 100 का नोट कभी देखा ही नहीं था। ये दोनों बहनें कैसी हैं? मैंने शफो से पूछा। ये तो तुमने बता दिया है कि शो मारती हैं। वो तो अपने आप को शहजादियां समझती हैं, शफो ने जवाब दिया। लेकिन चाल चलन की ऐसी बुरी भी नहीं। शक जरूर होता है कि कोई गड़बड़ है। वो इस तरह के घर में उनके रिश्ते बिरादरी का कोई जवान आ जाए, हाँ वो इनके बड़े भाई गफूर का दोस्त ही क्यों ना हो, ये दोनों उसके आगे पीछे जरूर फिरेंगी और उस पर अपनी जवानी और खूबसूरती का अक्स जरूर डालेंगी। इससे इनके चाल चलन पर भी शुबा होता है। शफो के मुतालिक मैंने ये राय कायम की कि ये लोगों के घरों में काम करने वाली उन औरतों में से है जो दरपर्दा बहुत कुछ करती हैं। मैंने इस किस्म की औरतों का अपनी कहानियों में कई बार जिक्र किया है। ऐसी औरतें पुलिस के लिए मुफीद साबित होती हैं। ये खुफिया पैगाम इधर उधर पहुंचाती हैं। मैंने शफो को इन्हीं नज़रों से देखना शुरू कर दिया। उसकी उम्र 30-32 साल होगी। फुर्तीले जिस्म की औरत थी। चेहरे पर जवानी की कशिश मौजूद थी। उसकी जबान में भी उसके जिस्म जैसी फुर्ती थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि उसका खामिद है जो लोगों के घरों में पानी डालता है, जिसे माशकी भी कहते हैं और भिश्ती भी। वो कैसा आदमी है? मैंने शफो से पूछा। वो आदमी होता तो मैं आज थाने में न बैठी होती, शफो ने जवाब दिया। वो तो बस अल्लाह मियाँ की गाय है। शफो, मैंने मुस्कुराकर उसे कहा, तुम कुछ न कुछ जरूर जानती हो, मुझसे ना छुपाओ। उसने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए पहले से ज्यादा कस्में खाईं। फिर महल्ले की कोई औरत बता जिस पर तुम्हें शक हो। मैंने कहा, तुम कहती हो ना कि बाहर की औरतें इस घर में आती रहती हैं। थानेदार जी, शफो ने कहा, मैं अपने आप को बचाने के लिए किसी और का नाम नहीं लूंगी। मुझे ऐसी कोई औरत नजर नहीं आती जिसे मैं चोर कह सकूं। आपको अगर मुझ पर शक है तो मुझे बिठाए रखें और जो सुलूक करना चाहते हैं कर लें। मैं खुद चोर नहीं हूँ और किसी को चोर नहीं कहूंगी। इस औरत ने मुझे बहुत मुतासिर कर लिया था, लेकिन मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल हो गया था कि ये औरत सिर्फ अक्लमंद ही है या बदमाश भी। मुतासिर होना कुछ और बात है, लेकिन एतबार कर लेना एक थानेदार के लिए ज़रा मुश्किल होता है। मैंने जहन में इस औरत को मुश्तबों की फहरिस्त में रख लिया। मैंने दोनों नौकरों और दोनों नौकरानियों को थाने में अलग बिठा लिया। ये इतना संगीन केस नहीं था कि मैं ज़रूरी काम छोड़कर इसी के पीछे पड़ा रहता। मेरे पास एक ही एएसआई था जो उन दिनों मलेरिया बुखार की वजह से अस्पताल में पड़ा था। उसकी जगह मुझे आर्जी तौर पर कोई एएसआई नहीं दिया गया था, इसलिए मुझ पर काम का बड़ा बोझ था। मैं दूसरे कामों में लग गया। इतने में गफूर आ गया। गफूर भाई, मैंने कहा, आपके नौकर और नौकरानियां तो मुझे बेगुनाह मालूम होते हैं। शफो के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? ये तो बिल्कुल ही बेगुनाह औरत है मलिक साहब, गफूर ने जवाब दिया। इसकी बातें सुनो तो शक होता है कि बड़ी चालाक औरत है, लेकिन ऐसी बात नहीं। ये दिल की बड़ी साफ है। पुलिस की नज़र कुछ और होती है गफूर भाई। मलिक साहब, गफूर ने कहा, इस औरत को आप मेरी नज़र से देखें। गफूर भाई, मैंने उसे कहा, अगर आप चाहते हैं कि चोर पकड़ा जाए और आपका माल बरामद हो जाए तो कुछ हिम्मत खुद भी करें। आपके घर में आपके महल्ले और बिरादरी की औरतें आती रहती हैं और आपका जेवर वैसे ही इधर उधर पड़ा रहता है। मैं फरिश्ता या जादूगर नहीं कि इन हालात में चोर को पकड़ लूँगा। मैं कोताही नहीं करूँगा, लेकिन आप खुद गौर करें कि आपके घर जो औरतें आती हैं उनमें कोई ऐसी है जो चोरी चकारी की आदी हो? हाँ हाँ मलिक साहब, गफूर ने कहा, आपसे ज़्यादा तो मैं खुद तफ्तीश कर रहा हूँ। आपके पास रिपोर्ट लिखवाने का मतलब था कि चोर को आपके हवाले कर दूँ तो आप उसे सजा दिला सकें। नौकर और नौकरानियों को आप कब छोड़ेंगे? क्या आप इनकी सिफारिश करने आए हैं कि ये बेगुनाह हैं? मैंने उससे पूछा। इन्हें मैं आपके कहने पर तो नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपना शक रफ़े करना है। मेरा ख्याल है, उसने ढीली सी आवाज़ में कहा,
चोरी इनमें से किसी ने नहीं की, इन्हें छोड़ ही दें तो बेहतर है। घर में कामकाज की बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। आप अपनी जमानत देकर इन्हें ले जाएं। मैंने कहा, अगर मुझे इनमें से किसी की ज़रूरत आधी रात को भी पड़ी तो ये आपका फ़र्ज़ होगा कि इत्तला मिलते ही उसे थाने में हाजिर करें। अगर नहीं करेंगे तो मैं आपको मोहलत नहीं दूंगा, सीधा हवालात में बंद कर दूंगा। हाँ मलिक साहब, उसने कहा, आप जैसी ज़मानत चाहें ले सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं गफूर भाई, मैंने कहा, कि मैं आपकी ज़बान से ये शिकायत नहीं सुनूंगा कि मैं तफ्तीश में सुस्ती कर रहा हूँ। मैं आपसे तहरीरी ज़मानत ले रहा हूँ। चोरी आपकी हुई है, कोई कत्ल नहीं हुआ। मैं अपनी सहूलत के मुताबिक तफ्तीश करूंगा। उसने ज़मानत दे दी और दोनों नौकरों और नौकरानियों को अपने साथ ले गया। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई थानेदार किसी को शामिल तफ्तीश करे और कोई आदमी आकर उसे ज़ाती ज़मानत या तहरीरी यकीन दहानी पर छुड़ा कर ले जाए। अगर ये चारों नौकर मेरे मुश्तबा होते और मैं इन्हें थाने में रखने की ज़रूरत महसूस करता तो मेरे ऊपर के अफसर भी इन्हें मुझसे छुड़ा नहीं सकते थे। मैंने देख लिया था कि इन चारों में चोर कोई भी नहीं था। अपना शक पूरी तरह रफे करने के लिए और उन्हें ज़रा नर्म करने के लिए मैं इन्हें रात गए तक थाने में रखना चाहता था। उसके साथ ही मैं इन्हें छोड़ने की भी सोच रहा था। गफूर ने मुझे कहा कि मैं इन्हें छोड़ दूं, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी कम करने के लिए ये बात उसके सर पर डाल दी ताकि वो बाद में कोई शिकायत न करे। अलबत्ता मैं इस बात पर हैरान ज़रूर हुआ कि गफूर ने खुद उन्हें छुड़वाया है। ये तो आप जानते हैं कि जिसकी चोरी हो जाती है वो हर किसी को चोर समझता है। मैंने इस सूरत हाल से जो गफूर ने मेरे लिए पैदा की थी, बल्कि जो मैंने खुद ही पैदा करवाई थी, एक और कार्रवाई सोच ली। मुझे ख्याल आया कि गफूर ने इन चारों पर जाहिर कर दिया है कि उसे या पुलिस को इन पर शक नहीं, इसलिए इनमें जो भी चोर होगा उसे ये डर नहीं होगा कि उसके घर की तलाशी होगी। रात के 11 बज रहे थे। मैंने एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबलों को साथ लिया और गफूर के दरवाजे पर जा दस्तक दी। वो गहरी नींद से उठकर आया था। देहात और छोटे छोटे कस्बों में लोग बहुत जल्दी सो जाया करते थे। मैंने गफूर से पूछा कि उसके नौकर कहाँ कहाँ रहते हैं। सिर्फ एक नौकर जिसकी उम्र 50 साल के करीब थी, हवेली के ही एक कमरे में रहता था। दूसरा नौकर और दोनों नौकरानियां अपने घरों को चली जाती थीं। गफूर को साथ लिया और पहले हम उसके नौकर के घर गए। उसके घर की पूरी तलाशी ली। फिर दोनों नौकरानियों के घर बारी बारी गए और वहां भी इस तरह तलाशी ली कि कोठरियों में जाकर जलाने वाली लकड़ियां भी परे फेंक कर देखीं, डोलियां और हांडियां भी उल्टी करके देखीं, लेकिन कुछ भी बरामद न हुआ। मैंने अगले दिन मुखबिरों से रिपोर्टें लेनी शुरू कर दी। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि थाने के मुखबिरों में चंद एक मोअज़्ज़िज़ीन हजरात भी थे। ये सुराग तो मुझे कोई भी न दे सका कि चोरी किसने की होगी। अलबत्ता गफूर के ख़ानदान के मुतालिक बहुत कुछ मालूम हो गया है, लेकिन ये मालूमात मुझे इस वारदात की तफ्तीश में ज़रा सी भी मदद नहीं दे सकती थी। सब ने यही बताया कि ये ख़ानदान अपनी अमीरी की नुमाइश करता रहता है। इनकी दोनों लड़कियों के चाल चलन के मुतालिक किसी ने अच्छी बात तो न की, लेकिन कोई ये भी ना बता सका कि इनके किसी के साथ गलत किस्म के ताल्लुकात हैं। मैंने अपने मुखबिरों से अपनी ज़रूरत के मुताबिक मालूमात लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे काम की कोई बात मालूम न हुई। हकीकत यह है कि मैंने कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं की। यह कत्ल का केस तो था नहीं कि मैं इस ख़ानदान के चाल चलन और अखलाक और आदात और इन लोगों की दोस्तियों दुश्मनियों की तफसीलात मालूम करने की कोशिश करता। 10-11 दिन इसी तरह गुजर गए। मेरा एएसआई वापस आ गया। उसकी सेहत अभी पूरी तरह ठीक नहीं थी। मैंने इस केस की फाइल उसे देकर कहा कि अपनी सेहत देखकर इस केस को भी देखता रहे। इन 10-11 दिनों के दौरान गफूर 2 या 3 दफ़ा मेरे पास आया। उसने हर बार ये कहने की बजाय कि मैं तफ्तीश ज़रा और तेज़ी से करूं, ये कहा कि वो खुद जो खुफिया तफ्तीश कर रहा है वो कुछ कुछ कामयाब होती नज़र आ रही है। मैंने उससे पूछा कि कामयाबी से उसका क्या मतलब है। अभी नहीं, उसने मायनाखेज मुस्कुराहट से कहा। एक घर पर शक है, मैंने अपने जासूस छोड़े हुए हैं। शक जरा पक्का हो जाए तो आपको बताऊंगा। तब आप छापा मारेंगे तो मुझे 16 आने यकीन है कि आपको कामयाबी होगी। वो जब आखिरी बार मेरे पास आया था, उससे 4-5 रोज़ बाद वो फिर आया। मलिक साहब, उसने बड़े पुख्ता और शगुफ्ता लहजे में कहा, एक घर पर छापा मारना है। हमारा माल उसी घर में है। मैं किस बिना पर छापा मारूंगा? मैंने कहा,
میں اس لیے تو کسی کے گھر پہ چھاپا نہیں ماروں گا کہ ایک آدمی نے آ کر کہا ہے کہ فلاں گھر پر چھاپا مارو۔ مجھے کوئی ثبوت، کوئی شہادت چاہیے۔ میرے بڑے پکے جاسوس نے مجھے اطلاع دی ہے، غفور نے کہا۔ غفور بھائی، میں نے جھنجھلا کر کہا، تھانے میں کھیل تماشے نہ کرو۔ یہاں ہر حرکت اور ہر کارروائی کاغذوں میں لکھنی پڑتی ہے۔ پہلے اپنی شہادت لے آؤ۔ میں اس سے نہ جانے کیا کچھ پوچھوں گا۔ جب تک مجھے یقین نہیں ہو جائے گا کہ چھاپا مارنا ضروری ہے، میں تھانے سے باہر نہیں نکلوں گا۔ جائیں، پہلے شہادت لے آئیں۔ ملک صاحب، غفور نے کہا، سارا شہر کیا، ہندو کیا، مسلمان ہمارے خاندان کی بات کو رد نہیں کرتا۔ آپ تو مجھ پر اعتبار ہی نہیں کر رہے۔ میں آپ کو پکے چور کے گھر لے جا رہا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ کچھ زیادہ ہی خراب ہے۔ میں نے کہا، میں شہر کا آدمی نہیں ہوں، پولیس کا آدمی ہوں۔ میں ہندو ہوں نہ مسلمان، میں تھانے دار ہوں۔ میں جو کہتا ہوں وہ کریں۔ شہادت لائیں، میری تسلی کریں۔ اگر چھاپے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ آپ نے کسی عداوت کی بنا پر اس گھر پر چھاپا پڑوایا ہے، تو قانون میں ایسی دفعہ موجود ہے جس کے تحت میں آپ کو گرفتار کر کے 2 سال سزا دلا سکتا ہوں۔ وہ چلا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ اس کی نوکرانی شفو تھی۔ یہ لیں ملک صاحب، غفور نے کہا، یہ ہے میری مخبر اور جاسوس، اس کا بیان لے لیں اور کارروائی کریں۔ کیوں شفو؟ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ ہمارے محلے میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے۔ شفو نے اپنا بیان اس طرح دیا، اس کا نام زلیخا ہے۔ اس کے خامد کو مرے 4-5 سال ہو گئے ہیں۔ اس کا 5-6 سال کی عمر کا ایک بچہ بھی ہے۔ وہ گھر میں بچے کے ساتھ اکیلی رہتی ہے۔ میں اس کے گھر جاتی رہتی ہوں۔ کل گئی تو وہ چارپائی پر رکھی ہوئی کوئی چیز دیکھ رہی تھی۔ دروازے کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ میں ننگے پاؤں تھی۔ اسے اس وقت پتہ چلا کہ میں آئی ہوں جب میں اس کے قریب جا کر رک گئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو جلدی سے اس چیز پر بیٹھ گئی جسے وہ دیکھ رہی تھی۔ میں وہ چیز دیکھ چکی تھی۔ ایک تو وہ ہار تھا جو چودھری غفور کے گھر سے چوری ہوا ہے، 2 کڑے تھے۔ میں ان دونوں چیزوں کو بہت اچھی طرح پہچانتی ہوں۔ میں نے اس سے نہ پوچھا کہ اس نے یہ چیزیں مجھ سے چھپا کیوں لی ہیں۔ مجھے تو معلوم تھا کہ یہ چوری کا مال ہے۔ وہ چارپائی پر بیٹھی تھی، میں فرش پر بیٹھ گئی۔ وہ بھی چودھریوں کی ذات کی عورت ہے۔ ادھر ادھر کی 1-2 باتیں کر کے اس نے مجھے کہا کہ پانی پلا دو۔ میں گھڑوں کی طرف گئی لیکن میری نظر پیچھے تھی۔ وہ فوراً اٹھی اور اندر چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ چوری کی یہ چیزیں کہیں چھپانے کے لیے اندر گئی ہے۔ میں نے بڑی تیزی سے گھڑے سے پیالے میں پانی ڈالا اور بہت تیز تیز اندر چلی گئی۔ وہ بڑے کمرے کے ساتھ والی کوٹری میں تھی۔ میں نے کہا، لو بی بی، پانی پی لو، اور میں اس تک جا پہنچی۔ اس نے کہا کہ وہیں رکھو، میں آتی ہوں، لیکن میں کوٹری میں داخل ہو چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کوٹری کے ایک کونے میں ایک نئی ہانڈی رکھی تھی۔ اس کے اوپر ایک ایسی ہی نئی ہانڈی پڑی تھی۔ مٹی کی 2 پھولدار ڈولیاں نیچے پڑی تھیں۔ ان دونوں کو اٹھا کر اس نے ہانڈیوں کے اوپر رکھ دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے چوری کی یہ چیزیں نیچے والی ہانڈی میں چھپا کر رکھی تھیں۔ وہ میرے ساتھ ہی آ گئی اور کہنے لگی کہ چودھریوں کی چوری کا کچھ بنا؟ میں نے کہا کہ پولیس اندر اندر لگی ہوئی ہے، ابھی کچھ ظاہر نہیں ہوا۔ اس نے افسوس کیا کہ ان کا اتنا نقصان ہو گیا ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ لوگ کسی پر شک کرتے ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ وہ بیچارے تو کسی پر بھی شک نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے، یہ 2-3 چیزیں جو کوئی بھی لے گیا ہے خدا اسے نصیب کرے۔ میں نے اسے ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں نے چوری کا مال دیکھ لیا ہے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کر کے میں وہاں سے آ گئی اور سیدھی ان چودھریوں کی حویلی میں گئی۔ چودھری غفور گھر میں تھے۔ میں نے جب انہیں بتایا کہ میں نے ان کی چیزیں زلیخا کے گھر دیکھی ہیں تو انہوں نے الٹا مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ میں ایک شریف اور اونچے خاندان کی عورت کو بدنام کر رہی ہوں۔ انہیں جب میری بات پر یقین آ گیا تو سارے گھر کو چپ لگ گئی۔ کوئی بھی نہیں مان سکتا کہ چوری زلیخا نے کی ہے۔ یہ سب کہتے تھے کہ تھانے والوں کو پتہ نہیں چلنے دیں گے۔ آگے مجھے پتہ نہیں کہ انہوں نے آپس میں کیا صلاح مشورہ کیا ہے۔ آج صبح چودھری غفور نے مجھے کہا کہ تھانے چلو اور جو تم نے دیکھا ہے وہ تھانے دار کو بتا دینا۔ کیوں غفور بھائی؟ میں نے غفور سے پوچھا، یہ عورت کون ہے اور کیسی ہے؟ کیا بتاؤں ملک صاحب؟ چودھری غفور نے رنجیدہ سے لہجے میں جواب دیا، اپنی ذات اور اپنی برادری کی عورت ہے، جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے۔ اس کے 2 جوان بھائی ہیں، اپنی حویلی ہے، لیکن بیوہ ہو کر خاوند کے گھر میں رہی، اپنے بھائیوں کے پاس نہیں آئی۔ اس نے اپنے خاوند کو ایسا گانٹھ رکھا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے الگ ہو گیا تھا۔ یہ مکان اس کے نام پر تھا۔ اس عورت نے یہ مکان اپنے نام کرا لیا تھا۔ بڑا اچھا مکان ہے۔ بزرگوں نے اسے کہا کہ وہ دوسری شادی کر لے، لیکن وہ نہیں مانی۔
انہوں نے اس سے یہ بھی کہا کہ وہ اکیلی نہ رہے، اپنے بھائیوں کے پاس چلی جائے۔ اس کی صرف ماں زندہ ہے، اس کا باپ مر چکا ہے۔ کیا آپ کے گھر میں اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے؟ ہاں جی، چودھری غفور نے کہا، آتی رہتی ہے۔ چال چلن کی کیسی ہے؟ ایسی ویسی ہی ہے، غفور نے جواب دیا۔ ایسی بھی نہیں کہ ہر کسی کے ساتھ جھک مارتی رہے، لیکن ہم اسے شریف عورت بھی نہیں کہہ سکتے۔ وہ امیر تھی یا غریب، اونچی ذات کی تھی یا نیچی ذات کی، شریف تھی یا بدماش، چوری ایک ایسا فعل ہے جو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ مجھے صرف اس یقین کی ضرورت تھی کہ چوری کا مال اس کے گھر میں ہے۔ میں نے یہ یقین کر لیا اور اسی وقت اس عورت کے گھر کی تلاشی لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے 2-3 آدمیوں کو ساتھ لیا۔ ملک صاحب، راستے میں غفور چلتے چلتے رک گیا اور کہنے لگا، میں آپ کے ساتھ اس عورت کے گھر تک نہ جاؤں تو اچھا ہے۔ عورت خواہ کیسی بھی ہے، آخر ہماری ذات برادری کی ہے، وہ بھی کہے گی اور برادری بھی کہے گی کہ میں نے اسے پکڑوایا ہے۔ شفو بھی آپ کے ساتھ نہ جائے تو اچھا ہے، کیونکہ یہ ہماری نوکرانی ہے۔ نہیں چودھری، میں نے اسے کہا، آپ بے شک چلے جائیں، شفو کو تو میں ساتھ رکھوں گا، کیونکہ مجھے کاغذوں میں لکھنا ہے کہ نشاندہی کس نے کی تھی۔ ہاں شفو، غفور نے کہا، تم ملک صاحب کے ساتھ چلی جاؤ اور جو یہ کہیں ویسے ہی کرنا۔ میں شفو کو ساتھ لے کر اس عورت کے دروازے پر جا کھڑا ہوا جس کا نام زلیخا بتایا گیا تھا۔ محلے کے 2 آدمیوں کو مشیر کے طور پر بلا لیا، پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک اچھی خاصی خوبصورت عورت باہر آئی، جس کی عمر 30 سال سے کچھ کم ہی ہوگی۔ وہ چال ڈھال، لباس اور چہرے مہرے سے اچھے خاندان کی عورت معلوم ہوتی تھی۔ میں اکیلا اندر گیا اور اس عورت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے ڈیوڑی میں ایک طرف لے گیا۔ تمہارا نام زلیخا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اس طرح ہاں کہی جیسے انتہائی خوف کے عالم میں اس کے منہ سے ویسے ہی کوئی آواز نکل گئی ہو۔ زلیخا، میں نے بڑی آہستہ سے اس سے کہا، تھوڑا سا وقت اور ہے، پھر یہ وقت میرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ وہ زیور مجھے دے دو، میں پوری کوشش کروں گا کہ چودھری غفور اور اس کے ماں باپ زیور لے کر چپ ہو جائیں، پھر میں کوئی کارروائی نہیں کروں گا، تم بہت بڑی ذلت سے بچ جاؤ گی۔ اس کی ایسی حالت ہوئی جیسے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے گی۔ زلیخا، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کہا، پولیس ابھی باہر کھڑی ہے، میں کسی کو اندر نہیں آنے دوں گا، میں کہہ رہا ہوں ابھی وقت ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ آخر بولی، آپ کون سے زیور کی بات کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے، میں نے کہا، کہ میں وہ زیور خود تمہارے گھر سے برآمد کروں جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ چودھریوں کی نوکرانی شفو بھی میرے ساتھ ہے۔ وہ بدماش عورت، اس کی آواز میں یکلخت جان آ گئی، کہنے لگی، میں سمجھ گئی ہوں کہ مجھ پر کیسا جال پھینکا جا رہا ہے۔ تم اس بدکار عورت کی باتوں میں آ کر مجھے بے عزت کرنے آ گئے ہو۔ ذرا ٹھہر جاؤ، میں اپنے بھائیوں اور برادری کے 2-3 آدمیوں کو بلا لوں۔ وہ چل پڑی۔ میں نے اسے روک لیا اور شفو کو اندر بلایا۔ شفو، میں نے اسے کہا، تم نے وہ چیزیں کہاں دیکھی تھی؟ شفو نے وہی بیان دیا جو اس نے مجھے تھانے میں دیا تھا، ذرا مختصر کر کے زلیخا کے سامنے سنا دیا۔ زلیخا نے انتہائی غصے کے عالم میں اسے گالیاں دینی شروع کر دیں۔ میں نے مشیروں کو جو اسی محلے کے 2 معزز آدمی تھے اندر بلا لیا اور شفو سے کہا کہ وہ ان کے سامنے بیان دے۔ میں نے شفو سے یہ بھی کہا کہ اس کی نشاندہی غلط نکلی تو میں اسے یہیں گرفتار کر لوں گا۔ شفو نے وہی بیان ایک بار پھر دیا۔ زلیخا نے بڑی زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ شفو کی نشاندہی پر میں مشیروں کو ساتھ لے کر اندر چلا گیا۔ زلیخا کا میں نے بازو پکڑ رکھا تھا، وہ بھی میرے ساتھ کوٹری تک چلی گئی۔ میں نے زلیخا سے کہا کہ وہ خود یہ ڈولیاں اور ہانڈیاں ہٹا کر مجھے دکھائے۔ لو دیکھ لو۔ اس نے اوپر والی ڈولی اٹھا کر میرے سے آگے کر دی۔ میں نے اس ڈولی میں دیکھا خالی تھی، اسے میں نے الگ رکھ دیا۔ لو یہ بھی دیکھ لو۔ اس نے ایک اور پھولدار ڈولی اٹھا کر یوں میرے آگے کی جیسے یہ ڈولی میرے سر پر مارنا چاہتی ہو۔ میں نے دیکھا کہ یہ بھی خالی تھی۔ یہ بھی دیکھ لو۔ زلیخا نے ایک ہانڈی اٹھا کر میرے آگے کی، اس میں بادام پڑے تھے۔ میں نے بادام فرش پر گرا دیے، وہاں اور کچھ نہیں تھا۔ زلیخا آخری ہانڈی اٹھانے کے لیے جھکی تو یوں پیچھے ہٹی جیسے ہانڈی میں سانپ بیٹھا ہوا ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ اس کے چہرے پر کیسا تاثر آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر آنے کو آ گئے۔ اس کے چہرے کا اتنا اچھا رنگ ایسے اڑا جیسے اسے سیاہ دھوئیں کی تپش لگی ہو۔ ایسی حالت میں رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، لیکن اس کا رنگ سانولا سا ہو گیا تھا۔ حیرت سے انسان کا منہ ذرا سا کھل جاتا ہے، لیکن زلیخا کا منہ اس طرح کھلا کہ اس کے سارے دانت نظر آنے لگے، جو قہر اور غصے کی علامت تھی۔ کبھی وہ مجھے دیکھتی اور کبھی شفو کو۔
ایسے لگتا تھا جیسے وہ ہمیں کھا جائے گی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اچانک آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ پھیلا دیے۔ اللہ انصاف کرے گا، اس نے کہا اور سب سے مخاطب ہو کر چلائی، یہ دیکھو لوگو، یہ ظلم، آگے ہو کر دیکھو، یہ زیور میرا نہیں۔ اس نے بازو شپوں کی طرف لمبا کر کے انگلی سے اشارہ کیا، یہ اس حرام خور نے رکھا ہے۔ میں نے چودھری غفور کی بات نہیں مانی تھی، اس نے میرے ساتھ یہ ہاتھ کیا ہے۔ میں نے آگے ہو کر ہانڈی میں دیکھا، وہاں ایک ہار اور 2 کڑے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے مشیروں سے کہا کہ وہ بھی آگے ہو کر دیکھیں۔ گھبراؤ نہیں زلیخا، میں نے کہا، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کیا یہ زیور تمہارا نہیں؟ نہیں نہیں نہیں، زلیخا نے چیخ کر کہا، نہ یہ چیزیں میری ہیں نہ میں نے رکھی ہیں۔ میں نے یہ چیزیں نکالی اور زلیخا کے گھر میں بیٹھ کر برآمدگی کا مشیرنامہ تیار کیا اور دونوں مشیروں کے دستخط کرائے۔ میں نے بڑی مشکل سے مشیرنامہ لکھا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ زلیخا میرے سر پر چڑیلوں کی طرح چیخ چلا رہی تھی۔ اس کا بچہ الگ کھڑا رو رہا تھا۔ ماں بیٹے کا رونا مجھے میرے کام سے نہ روک سکا۔ میں نے زلیخا کو ساتھ لیا اور تھانے کو چل پڑا۔ پولیس جہاں جائے وہاں لوگ تو اکٹھے ہو ہی جاتے ہیں، لیکن میں زلیخا کو ساتھ لے کر اس کے محلے سے گزر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ محلے کے جو آدمی باہر کھڑے ہیں اور جو عورتیں اپنے دروازوں میں کھڑی ہیں، ان کا انداز تماشائیوں والا نہیں۔ ان کے چہروں پر میں نے حیرت اور شاید افسوس بھی دیکھا۔ تھانے پہنچا ہی تھا کہ ان لوگوں کا رد عمل واضح ہو گیا۔ وہ اس طرح کے 2 معزز آدمی تھانے میں آئے۔ ان میں سے ایک کو میں اچھی طرح جانتا تھا، صاحب حیثیت بزرگ تھا، اس کا اثر و رسوخ بھی تھا اور اس کی شرافت اور انسان دوستی مشہور تھی۔ اس کی تعظیم کے لیے میں اسے آگے جا کر ملا۔ اس کے ساتھ جو آدمی تھا وہ بھی معمر اور معزز تھا۔ ملک صاحب، میری جان پہچان کے بزرگ نے کہا، میں آپ کے کام میں مداخلت کرنے نہیں آیا، اپنا فرض ادا کرنے آیا ہوں۔ معلوم ہوا ہے کہ آپ اس عورت کو چوری کے الزام میں پکڑ لائے ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ کسی کے کہنے میں نہ آنا، یہ عورت چور نہیں ہو سکتی۔ چوری کا مال اس کے گھر سے برآمد ہوا ہے مہر صاحب، میں نے کہا۔ آپ بہتر جانتے ہیں ملک صاحب، دوسرے آدمی نے کہا، یہ غلط فہمی ہے یا کوئی شرارت۔ یہ خاتون کسی کی محتاج نہیں، اس کا اپنا مکان ہے، خامد کی زمین ہے، ایک مکان کرائے پر چڑھا ہوا ہے، اس کے 2 بھائی ہیں، وہ اسے الگ دیتے ہیں۔ یہ تو غریب و مسکینوں کی مدد امداد کرنے والی عورت ہے۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ تفتیش ذرا، مہر صاحب کہتے کہتے کچھ جھجک گئے، تفتیش ذرا دیانتداری سے کروں۔ میں نے ہنستے ہوئے اس کا فکرم پورا کر دیا اور کہا، مہر صاحب، آپ نے مجھ پر کرم کیا ہے کہ ایک اشارہ دے دیا ہے، میں آپ سے اور کچھ نہیں پوچھوں گا۔ آپ مجھ سے کچھ نہ پوچھیں، دودھ اور پانی الگ الگ کر دوں گا۔ یہ بھی خیال رکھیں کہ شپو ٹھیک عورت نہیں، مہر صاحب نے کہا۔ اور چودھری غفور کیسا آدمی ہے؟ اللہ اسے معاف کرے، مہر صاحب نے کہا۔ میں غیبت کے لیے نہیں آیا، بس اتنی دعا کرتا ہوں کہ چودھری غفور کو اللہ معاف کرے۔ وہ دونوں مجھ سے ہاتھ ملا کر چلے گئے۔ رشوت تو دور کی بات ہے، میں نے کبھی کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی تھی، لیکن مہر عبدالقدیر کے یہ اشارے میرے ذہن میں بیٹھ گئے۔ اس بزرگ نے سفارش نہیں کی تھی اور یہ بزرگ میرا مخبر بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ ضرورت پڑی تو کبھی رات کو اس کے گھر جا کر پوری بات معلوم کر لوں گا۔ میرے لیے مشکل یہ تھی کہ چوری کا مال زلیخا کے گھر سے برآمد ہوا تھا۔ میں نے چودھری غفور اور اس کے باپ کو زیور کی شناخت کے لیے بلا بھیجا تھا۔ وہ آ گئے اور ان کے پیچھے 2 جواں سال آدمی آئے۔ وہ سیدھے میرے پاس آئے۔ وہ زلیخا کے چھوٹے بھائی تھے، ایک کی عمر 22-23 سال تھی اور دوسرے کی 17-18 سال۔ دونوں خوبصورت نوجوان تھے۔ ان کے لباس اور انداز سے پتہ چلتا تھا کہ خوشحال خاندان کے لوگ ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں ان کی بہن کو کس جرم میں پکڑ کے لایا ہوں۔ میں نے انہیں بتایا تو غصے سے وہ پھٹنے لگے، لیکن انہوں نے میرے ساتھ بدتمیزی کی گستاخی کی کوئی بات نہ کی۔ صرف ایک عرض کروں گا جناب، بڑے نے کہا، ہماری بہن کے ساتھ بدسلوکی نہ ہو۔ آپ کی نظروں میں یہ چور ہے، لیکن یہ ہماری بہن ہے۔ آپ کو اور کچھ کہنا تو بیکار ہے، چھوٹے نے کہا۔ آپ انسپیکٹر ہیں، آپ اپنی کارروائی کریں گے اور ہماری بہن کو اپنی بہن کبھی نہیں سمجھیں گے، لیکن انسپیکٹر صاحب، جس کسی نے بھی ہماری بہن کو اس ذلت میں ڈالا ہے، اس کا خاندان اسے باقی عمر ڈھونڈتا ہی رہے گا۔ میں ان کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی قبل از وقت تھا۔ زلیخا سے پوچھ گچھ سب سے پہلے کرنی تھی۔ میں نے ان دونوں کو تسلی دی کہ ان کی بہن کے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں، میں اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کروں گا۔ غفور اور اس کا باپ آ گئے تھے۔
زیور کی شناخت کے لیے میں انہیں اپنے دفتر میں لے گیا۔ غفور نے ہار اور کڑے دیکھ کر کہا کہ اس کی بہن کا زیور ہے۔ اس نے 2 انگوٹھیوں کے متعلق پوچھا، لیکن انگوٹھیاں برآمد نہیں ہوئی تھیں۔ اس کے باپ نے ہار اٹھا کر دیکھا، پھر جیب سے اینک نکال کر آنکھوں پر رکھی اور ہار کو اور پھر کڑوں کو اور زیادہ غور سے دیکھا۔ غفور، اس نے اپنے بیٹے سے کہا، اچھی طرح دیکھ، ہار اور کڑے تو وہی لگتے ہیں، ساخت، نمونہ اور سب کچھ ویسا ہی ہے، لیکن یہ اس قسم کا سونا نہیں لگتا، اس کی چمک کچھ اور ہے۔ وہی ہیں ابا جان، غفور نے کہا، بالکل وہی ہیں۔ تم نہیں جانتے غفورے، باپ نے کہا، یہ چیزیں میں نے اور تیری ماں نے 2 سال ہوئے بنوائی تھیں۔ اس نے دونوں کڑوں کو ہاتھ میں تولتے ہوئے کہا، ان کا وزن بھی وہ نہیں لگتا۔ باپ اور بیٹے میں بحث چل پڑی۔ غفور مان نہیں رہا تھا، باپ اپنے شک سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ وہ یہی کہے جا رہا تھا کہ نمونہ اور ساخت وہی ہے، لیکن کچھ فرق ہے۔ میں ایسی شناخت کو تسلیم نہیں کر سکتا تھا جس میں گھر کا ایک اہم فرد کہہ رہا تھا کہ اسے شک ہے۔ میرے پوچھنے پر غفور کے باپ نے بتایا کہ 2 سال گزرے، اس نے اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو ساتھ لے جا کر قصبے کے ایک سونار سے یہ دونوں چیزیں بنوائی تھیں۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ذرا سے شک پر عدالت قاتل کو بھی بری کر دیا کرتی ہے، جسے شک کا فائدہ دینا کہتے ہیں۔ یہ تو معمولی سی چوری کا کیس تھا، پھر بھی مجھے اپنا شک رفع کرنا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ غفور کی ماں اور دونوں بہنوں کو تھانے میں لے آئے۔ غفور نے کہا کہ وہ خود جا کر انہیں لے آئے گا، لیکن میں نے اسے نہ جانے دیا، کیونکہ وہ انہیں جا کر کہہ سکتا تھا کہ وہ اس کی شناخت کی تائید کریں۔ ہر ایک کی آزادانہ رائے ضروری تھی۔ غفور کے باپ سے سونار کا نام پتہ پوچھ کر ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ اسے تھانے لے آئے۔ وہ چھوٹا سا ایک قصبہ تھا جس میں سوناروں کی 7-8 دکانیں تھیں۔ غفور کی ماں اور دونوں بہنیں کانسٹیبل کے ساتھ آ گئیں۔ میں نے ہار اور دونوں کڑے ان کے سامنے رکھ کر پوچھا کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو تمہارے گھر سے گم ہوئی ہیں؟ ماں نے پہلے ہار اپنے ہاتھ میں لیا، پھر دوسرے ہاتھ میں دونوں کڑے اٹھائے۔ میں اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اگر یہ چیزیں ان کی ہوتیں تو وہ فوراً پہچان لیتی، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ اس نے دونوں چیزیں بڑی بیٹی کے ہاتھ میں دے دیں۔ نہیں ماں جی، بڑی بیٹی نے ہار ہاتھ میں لیتے ہی کہا، لگتا تو وہی ہے، لیکن اس کا وزن زیادہ ہے اور یہ اس سے زیادہ چمکدار ہے۔ غفور کی چھوٹی بہن نے کڑے اٹھا لیے۔ انہیں اچھی طرح دیکھ کر اس نے سر ہلایا۔ تھانے میں آ کر تم سب کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ غفور نے اپنی ماں اور بہنوں سے کہا، تم اپنی چیزیں بھی نہیں پہچان سکتی؟ تم یہ چیزیں کبھی کبھی دیکھتے ہو؟ ماں نے غفور سے کہا، میری بیٹی تو انہیں روز پہنتی ہے، ہم خواہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری ہیں؟ کوئی غنڈہ بدماش پکڑا جاتا تو بات کچھ اور تھی، یہاں تو اپنی برادری کی عزت دار عورت تھانے میں بیٹھی ہوئی ہے، میں تو سوچ سمجھ کر بات کروں گی۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا فیصلہ کیا ہے؟ میں نے ان سے پوچھا، کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کی نہیں ہیں؟ ملک صاحب، غفور کے باپ نے پوچھا، کیا ہم اس سونار کا انتظار نہ کر لیں؟ سونار آ چکا تھا، اس کی دکان قریب ہی تھی۔ میں نے اسے اندر بلایا، ہار اور کڑے اسے دکھا کر کہا کہ ان لوگوں نے یہ چیزیں اس سے بنوائی تھیں۔ اس نے کہا کہ اسے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے یہ زیور اس سے بنوایا تھا، بلکہ اس نے دکانداروں کی طرح خوشامد کے لہجے میں کہا کہ اس خاندان کا زیور وہی بنایا کرتا ہے۔ اس نے کچھ تعریفی جملے بھی کہہ دیے۔ کیا یہی ہیں وہ چیزیں جو تم نے ان کے لیے بنائی تھیں؟ میں نے سونار سے پوچھا۔ اس نے ہار اور کڑے اپنے ہاتھ میں لیے اور ایک نظر دیکھتے ہی بول پڑا، نہیں حضور، سونار نے کہا، نمونہ تو وہی ہے، لیکن یہ چیزیں سونے کی نہیں، ان پر تو سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے۔ حکم ہو تو میں آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں۔ میرے کہنے پر اس نے پہلے ایک کڑا فرش پر رگڑا، پھر دوسرا رگڑا، پھر ہار کا ایک حصہ فرش پر رگڑا اور یہ چیزیں میرے آگے رکھ دیں۔ رگڑ والی جگہ سفید نکل آئی تھی۔ یہ تو صحیح چاندی بھی نہیں، سونار نے کہا، چاندی میں الا بلا ملا کر وہی نمونہ تیار کیا گیا اور اس پر پانی چڑھایا گیا ہے۔ اب کہیں چودھری صاحب، میں نے غفور کے باپ سے پوچھا، کیا یہ چیزیں وہی ہیں جو آپ کے گھر سے چوری ہوئی ہیں؟ کیوں چودھری غفور، آپ بھی کچھ بولیں؟ میں نے غفور کے چہرے پر بڑی صاف تبدیلی دیکھی۔ میں سمجھا کہ اسے افسوس ہو رہا ہے کہ اسے چوری کا مال نہیں ملا، اور جس چور کو پکڑا گیا ہے وہ ان چیزوں کا چور نہیں۔ سب نے باری باری کہہ دیا کہ یہ چیزیں ان کی نہیں۔ میں نے ان سب کو یہ کہہ کر باہر بھیج دیا کہ باہر جا کر بیٹھیں، مجھے شاید ان کی ضرورت پڑے گی۔ سونار کو میں نے فارغ کر دیا، اس کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ میں نے زلیخا کو اندر بلایا، اس کا سر جھکا ہوا تھا،
اس کے قدم بھی نہیں اٹھتے تھے اور رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں۔ اس کا بچہ اس کے ساتھ تھا۔ مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ اس خاتون کے خلاف الزام ثابت نہیں ہوا۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا اور اسے خوش کرنے کے لیے میں نے اس کے بچے کو اپنے پاس بلایا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا، اسے کچھ پیار بھی کیا۔ میری قسمت میں اب کیا لکھا ہے؟ زلیخا نے سسکیوں کے لہجے میں پوچھا۔ یہ عورتیں میرے متعلق کیا کہتی ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری قسمت اچھی ہے، میں نے کہا۔ یہ زیور جو تمہارے گھر سے برآمد ہوا ہے یہ ان کا نہیں، اور یہ تو سونے کا بھی نہیں۔ جو سوال میں اسے پوچھنا چاہتا تھا اس نے مجھ سے پوچھ لیا۔ مجھے یہ کون بتائے گا کہ یہ چیزیں میرے گھر میں کس طرح پہنچ گئی تھیں؟ اس سوال کا جواب تو میں نہیں دے سکتا، میں نے کہا۔ انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ چیزیں ان کی نہیں، پھر یہ کس کی ہیں؟ کیا تمہاری نہیں؟ اگر یہ زیور میرا ہوتا تو کیا میں انہیں کوٹھی میں سب سے نیچے والی ہانڈی میں چھپا کر رکھتی؟ اس نے کہا۔ میرا تمام زیور ٹرنک میں رکھا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مجھ پر کوئی جال پھینکا گیا ہے اور یہ کام شفو کا ہے۔ اگر ایسا ہی تھا تو یہ میرے لیے یا پولیس کے کسی بھی آدمی کے لیے نیا یا عجیب واقعہ نہیں تھا۔ دشمن ایک دوسرے کو پھنسانے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کیا کرتے ہیں۔ اپنے تجربے اور مشاہدے کے پیش نظر میں نے فوراً مان لیا کہ اس عورت پر جال پھینکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا ایسا دشمن کون ہے جس نے ایسا خطرناک اور اوچھا وار کیا ہے؟ اگر آپ سے انصاف کی امید ہو تو میں پوری بات سناؤں؟ زلیخا نے کہا۔ ابھی تو آپ مجھے چور سمجھ رہے ہیں۔ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تم چور نہیں ہو، میں نے کہا۔ اب یہ دیکھنا میرا فرض ہے کہ تمہارے ساتھ یہ دھوکہ کس نے کیا ہے۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ دھوکہ مجھے بھی دیا گیا ہے، اور پولیس کو دھوکہ دینا اور کسی بے گناہ کو جھوٹی شہادت کی بنا پر مجرم ثابت کرنے کی کوشش کرنا جرم ہے۔ تم انصاف کی بات کرتی ہو، میں تو اس شخص کو کم از کم 2 سال سزا دلاؤں گا جس نے تمہیں اور مجھے دھوکہ دیا ہے۔ مجھے پوری بات سناؤ۔ تم نے شفو پر شک کیا ہے؟ شک والی تو بات ہی کوئی نہیں، زلیخا نے کہا۔ آپ نے مجھے پوری بات کرنے کی اجازت دی ہے تو پھر پوری بات سن لیں۔ کچھ عرصے سے غفور میرے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی۔ اگر کرنی ہی ہوتی تو میں غفور سے کیوں کرتی؟ اس کی پہلے ہی بیوی ہے اور 2 بچے ہیں۔ وہ کہتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ میں یہ گناہ اپنے کھاتے میں نہیں لکھنا چاہتی تھی۔ یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے زلیخا، میں نے کہا۔ ویسے مجھے خیال آتا ہے کہ تمہیں شادی کر لینی چاہیے تھی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ میں خاموشی سے دیکھتا رہا۔ جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس نے بڑی لمبی آہ بھری اور دوپٹے سے آنسو پوچھ ڈالے۔ میرا اس کی قبر کے ساتھ وعدہ ہے، اس نے کہا۔ اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکے گا۔ وہ تو آسمانوں سے اترا ہوا فرشتہ تھا اور آسمانوں میں ہی واپس چلا گیا ہے۔ کسی ماں نے بھی ایسا لال پیدا ہی نہیں کیا جیسا میرے اس بچے کا باپ تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے خاوند پر معلوم نہیں کیسے تعویذ کرا رکھے تھے کہ وہ میرے اشاروں پر چلتا تھا۔ ایسی بات نہیں تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ میں اس کی جوتیوں کی بھی غلام تھی۔ غفورہ چودھری تو اس کے نوکروں کی برابری بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے اس سے 100 درجے اچھے آدمیوں کے پیغام ملے تھے۔ میری ماں ان سے بھی اچھے رشتے لائی تھی، لیکن میرے بچے کے باپ کے ساتھ میری جو شادی ہوئی تھی یہ روحوں کا ملاپ تھا۔ وہ اپنی روح میرے پاس چھوڑ گیا ہے۔ اس عورت نے بڑی جذباتی باتیں شروع کر دی تھیں۔ ذرا سوچیں، اس قسم کی عورت کو اس قدر ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ اسے تھانے تک پہنچا دیا گیا۔ وہ جب جذباتی باتیں کر رہی تھی تو میں نے اسے نہ ٹوکا۔ اس طرح کی کچھ اور باتیں کر کے وہ اصل بات پر آئی۔ اصل بات یہ تھی کہ چودھری غفور اس کے پیچھے پڑ گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے۔ زلیخا پہلے تو انکار کرتی رہی، پھر جب غفور راتوں کو بھی آ کر اسے پریشان کرنے لگا تو زلیخا نے اسے صاف الفاظ میں دھتکار دیا۔ وہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ غفور وقت بے وقت آن دھمکتا تھا۔ میرا خیال ہے زلیخا، میں نے کہا، تمہارا اکیلا رہنا تمہاری بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ تمہارے سسرال بھی تمہارے ساتھ ناراض ہوں گے کیونکہ تم نے ان کے بیٹے کو ان سے الگ کر لیا تھا اور اسے مکان بھی اپنے نام لکھوا لیا تھا۔ میرے سسرال؟ زلیخا نے کہا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، وہ مجھے اتنا ہی چاہتے ہیں جتنا میری ماں اور اپنے بھائی چاہتے ہیں۔ وہ مجھے اور میرے بچے کو اپنے بیٹے کی نشانی سمجھتے ہیں۔ تمہارا سسر تو تھانے میں آیا ہی نہیں۔ وہ بیمار پڑا ہے، زلیخا نے کہا۔ اس کے دونوں بیٹے آئے ہوئے ہیں، میں نے انہیں دیکھا ہے، میرے بھائیوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔
ہاں، میں نے کہا، تم غفور کی بات کر رہی تھی؟ میں نے آخر اسے کہہ دیا کہ وہ میرے گھر نہ آیا کرے۔ زلیخا نے کہا، اس نے میرے ساتھ ایک سودا کرنے کی کوشش کی۔ بات یہ ہے کہ میرا بھائی تافی غفور کی بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ کون سی بہن؟ بڑی، زلیخا نے جواب دیا، جس کا زیور چوری ہوا ہے۔ ان کی آپس میں در پردہ ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ لڑکی تو میرے بھائی پر مرتی ہے، اسی وجہ سے میرے پاس آتی رہتی ہے۔ یعنی محبت ہے؟ محبت کہہ لیں، زلیخا نے کہا، لیکن یہ محبت پاک نہیں۔ مجھے شک ہے کہ لڑکی نے میرے بھائی کو پلید کر دیا ہے۔ وہ تو بڑا چھچورا اور اوچھا خاندان ہے۔ میرا بھائی میری منتیں کرتا ہے کہ میں اس لڑکی کا رشتہ اس کے لیے مانگوں۔ میری ماں مان گئی ہے، لیکن میں نہیں مانتی۔ میں نے بھائی سے کہا ہے کہ وہ اس لڑکی کی خوبصورتی پر نہ جائے، شادی کر کے وہ وفادار نہیں رہے گی۔ دراصل مجھے یہ لوگ ذرا بھی اچھے نہیں لگتے۔ میں اس خاندان کی لڑکی کو اپنے خاندان میں کبھی نہیں آنے دوں گی۔ اس کے اس انکشاف نے کہ اس کے بھائی اور غفور کی بہن کے آپس میں تعلقات ہیں مجھے ذرا چونکایا۔ یہ میرے کام کی بات تھی۔ مجھے شک ہوا کہ زیورات کی چوری ایک ناٹک ہے جو کسی خاص مقصد کے لیے کھیلا گیا ہے۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ یہ ناٹک کھیلنے والوں کو نہیں بخشوں گا۔ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے یا کسی شرارت کے تحت پولیس کو دھوکے میں استعمال کرنا معمولی جرم نہیں تھا۔ انہوں نے تو میری بھی توہین کی اور مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی تھی۔ یہ سوچ کر میں نے زلیخا کی باتوں میں پہلے سے زیادہ دلچسپی لینی شروع کر دی۔ غفور نے میرے آگے ایک سودا رکھا، زلیخا نے کہا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی بہن کا میرے بھائی کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے۔ شاید میری ماں کے ذریعے اسے پتہ چلا ہوگا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں تو وہ اپنی بہن کا رشتہ میرے بھائی کو دے دے گا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس کی بہن کا رشتہ نہیں چاہیے۔ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے بھائی نے اگر میری مرضی کے بغیر اس کی بہن کے ساتھ شادی کر لی تو میں اپنے بھائی کو بھائی سمجھنا چھوڑ دوں گی اور ساری عمر اسے منہ نہیں لگاؤں گی۔ آپ نہیں جانتے یہ غفورہ کتنا کمینہ آدمی ہے۔ اسے میری بات پر غصہ آ گیا۔ میں پہلے ہی غصے میں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اب اس نے مجھے آ کر پریشان کیا تو میں اپنے بھائیوں اور اپنے خاوند کے بھائیوں کو بتا دوں گی۔ پہلے میں نے انہیں اس لیے نہیں بتایا تھا کہ فساد ہوگا اور بدنامی میری ہوگی۔ غفور نے کہا کہ اپنے بھائیوں کو بتا دو، وہ میرا کیا کر لیں گے؟ تمہیں میں ایسا ذلیل کروں گا کہ ایک رات خود ہی میرے پاس آ جاؤ گی، سوچ لو، پچھتاؤ گی۔ میں نے اس دھمکی کا اسے بہت برا جواب دیا۔ وہ بک بک کرتا نکل گیا۔ میں نے اپنے بھائیوں کو نہ بتایا۔ میں ڈرتی تھی کہ میرے بھائی اس کے گلے پڑیں گے۔ میرے خاوند کے بھائی اور زیادہ دلیر اور غیرت مند ہیں۔ ان چاروں نے غفورے کو تو چھوڑنا ہی نہیں تھا۔ میں ان چار خوبصورت بھائیوں کی زندگی تباہ کرنے سے ڈرتی تھی۔ غفورے کی بیوی میرے ہاں آتی رہتی ہے۔ میں نے اسے بتا دیا۔ اس نے بتایا کہ غفورہ اسے پسند نہیں کرتا۔ دراصل وہ سیدھی سادی سی عورت ہے اور اس کی شکل و صورت بری تو نہیں، لیکن جو خوبصورتی غفورہ چاہتا ہے وہ اس عورت میں نہیں۔ اسی شام غفورے کی بیوی پھر میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اس نے غفورے سے کہا ہے کہ وہ اسے طلاق دینا چاہتا ہے تو دے دے اور میرے ساتھ شادی کر لے۔ غفورے نے مجھے برا بھلا کہا اور اپنی بیوی سے کہا کہ زلیخا جھوٹ بولتی ہے۔ اس پر میاں بیوی میں بہت تو میں ہوئی اور بیوی نے اسے غصے میں کہہ دیا، زلیخا تجھے اپنی جوتی پر بھی نہیں رکھتی۔ دوسرے دن شفو میرے پاس آئی اور میری ہمدردی کی باتیں کرنے لگی۔ وہ تو میرے گھر آتی ہی رہتی تھی۔ اس روز اس نے بتایا کہ کل غفورے کی اپنی بیوی کی لڑائی ہوئی ہے اور غفورہ کہہ رہا تھا کہ زلیخا نے مجھے خواہ ذلیل کیا ہے، اب اسے سارے شہر کے سامنے ذلیل کروں گا۔ میں سمجھ گئی کہ شفو اپنے پاس سے بات نہیں کر رہی بلکہ یہ پیغام غفورے نے بھیجا ہے۔ میں نے شفو سے کچھ نہ کہا، وہ تو نوکرانی ہے، پیغام ادھر ادھر لے جانا اس کا کام ہے، چوری چھپے کے پیغام بھی ادھر ادھر پہنچاتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ غفورے سے کہنا کہ تمہارا پیغام مل گیا ہے، میں دیکھتی ہوں کہ کون ذلیل ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں شفو کی نشاندہی پر زیور میرے گھر سے برآمد ہوا اور پتہ چلا ہے کہ یہ زیور ان کا نہیں، یہ سونا ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا، کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ یہ چیزیں تمہارے گھر میں اس طرح رکھی گئیں کہ تمہیں پتہ نہ چلا؟ یہی ہو سکتا ہے، زلیخا نے جواب دیا۔ تمہیں کس پر شک ہے؟ کس پر شک کروں؟ زلیخا نے کہا، شفو کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ غفور کی بہن بھی تو تمہارے گھر آیا کرتی تھی۔ میں نے کہا، اور اس کی بیوی بھی آیا کرتی تھی، کیا ان دونوں میں سے کسی پر تمہارے شک نہیں جاتا؟ اس کی بیوی پر میں شک نہیں کر سکتی، زلیخا نے جواب دیا۔ وہ تو جب ہوتا کہ میں اس کے خاوند پر قبضہ جما رہی ہوتی،
باقی رہی دلشاد، غفور کی بہن، چھوٹی سے بڑی، اس پر شک ہو سکتا ہے۔ طافی، زلیخا کا بھائی، چھوٹے سے بڑا۔ طافی نے اسے بتا دیا تھا کہ میں ان کی شادی نہیں ہونے دے رہی۔ دلشاد نے مجھے کہا تھا کہ میں طافی کے لیے اس کا رشتہ مانگوں۔ میں اسے ٹال رہی تھی۔ اسے میں نے کوئی سخت بات تو نہیں کہی تھی۔ اس نے ذرا سوچ کر کہا، نہیں، وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ وہ شریف لڑکی تو نہیں، لیکن طافی کا خیال کرتے ہوئے وہ مجھے نقصان پہنچانے اور میری بے عزتی کا نہیں سوچ سکتی۔ گھوم پھر کر میرا شک شفو پر آتا ہے۔ آپ اس پر بھی دھیان دیں کہ شفو ہی غفورے کا پیغام لایا کرتی تھی کہ وہ مجھے چاہتا ہے۔ یہ دراصل میرے سوچنے کا معاملہ تھا کہ اگر ایسا ہی ہوا ہے کہ یہ چیزیں زلیخا کے گھر اسے چوری میں پھنسانے کے لیے رکھی گئی ہیں تو کس نے رکھی ہوں گی؟ میں نے دلشاد کے متعلق زلیخا سے بہت کچھ پوچھا، ویسے بھی غور کیا۔ اس پر میرا شک ٹھہرتا نہیں تھا۔ زلیخا کے سسرال پر شک کیا جا سکتا تھا، لیکن وہ ان کی تعریفیں کرتی تھی۔ یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ کوئی عجیب حرکت نہیں تھی۔ دشمنی کی خاطر لوگ اس سے کہیں زیادہ ذلیل حرکتیں کر گزرتے ہیں۔ مجھے شک ہوا کہ زلیخا اپنے جس سسر اور ساس کی تعریفیں کرتی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اندر سے زلیخا کے سخت خلاف ہوں۔ میں انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ شفو نے مجھے بیان دیا تھا کہ اسے کسی طرح پتہ چلا تھا کہ زلیخا نے چوری کا زیور کوٹری میں سب سے نیچے والی ہانڈی میں چھپا رکھا ہے۔ اس نے یہ سارا بیان چھاپے کی کارروائی کے دوران زلیخا کو سنایا تھا۔ میں نے وہ بیان زلیخا کو یاد دلایا اور پوچھا کہ اس میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ زلیخا کا رد عمل کیا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کے دانت جیسے سردی سے بجنے لگے تھے۔ وہ بدکار یہی ہے، زلیخا نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اسے اندر بلاؤ۔ شفو سے تو میں نے اس نئی صورتحال کے مطابق پوچھ گچھ کرنی ہی تھی۔ اب زلیخا نے کہا کہ اس کا سارا بیان جھوٹا ہے، اور زلیخا کی میں نے یہ حالت دیکھی کہ وہ شفو کو کچا چبا جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ تو میں نے سوچا کہ پہلے شفو کے ساتھ دو ہاتھ کر لیے جائیں۔ زلیخا کو میں نے پچھلے دروازے سے باہر بھیج کر اس طرف والے برآمدے میں بٹھا دیا اور اسے کہا کہ وہ خاموشی سے اور پورے اطمینان سے بیٹھی رہے، میں شفو کو سبق سکھاتا ہوں۔ واپس آ کر میں نے شفو کو بلایا۔ وہ آئی تو میں نے اسے بینچ پر بٹھا دیا اور خود اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میری بات غور سے سنو شفو، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تھانے داروں کے لہجے میں کہا، اب اگر تم نے ایک لفظ بھی جھوٹ بولا تو میں 4 کانسٹیبلوں کے ساتھ تمہیں پچھلے کمرے میں بھیج دوں گا۔ وہاں تمہاری داد و فریاد اور چیخ و پکار کوئی نہیں سنے گا۔ ملزم کتنا ہی کمزور اور بزدل کیوں نہ ہو، وہ فوراً اقبال جرم نہیں کیا کرتا۔ شفو ایک چالاک عورت تھی، اس کے علاوہ وہ عورت بھی تھی۔ اس نے ایک تو عورتوں والا حربہ استعمال کیا کہ رونا شروع کر دیا، پھر اس نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، قرآن اور اپنے ایمان کی، اپنے خاوند اور اپنے بچوں کی قسمیں کھائیں اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ معصوم اور بے قصور ہے۔ میں جانتا تھا کہ یہ غریب عورت ہے اور یہ اس کا پیشہ ہے۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ غفور کی کلاس کے لوگ اس قسم کے نوکروں نوکرانیوں کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، اور یہ بیچارے پیٹ کی خاطر اپنے مالکوں کا گندے سے گندا حکم بھی مانتے ہیں۔ میرے دل میں شفو کی کچھ نہ کچھ ہمدردی تو ضرور تھی، لیکن میں تفتیش کر رہا تھا۔ میں تفتیش کو ہمدردی پر قربان نہیں کر سکتا تھا۔ شفو کی زبان کھلوانا لازمی تھا۔ میں نے ایک بار پھر اسے کہا کہ وہ ایک تھانے دار کو بیوقوف نہیں بنا سکتی، اور میں نے اسے یہ بھی کہا کہ جس کے گناہ کو وہ چھپا رہی ہے وہ سیدھا جیل میں جا رہا ہے، اور وہ دوسروں کے گناہ اپنے سر نہ لے۔ اس قسم کی اور بھی باتیں تھیں جو میں نے اسے کہیں۔ اس نے پھر بھی جھوٹ بولا، لیکن اس کی زبان اس کے قابو میں نہیں رہی تھی۔ اس سے میں سمجھ گیا کہ یہ عورت واقعی جھوٹی ہے، اور میری باتوں کا اس پر اثر تو ہو رہا تھا، لیکن وہ ظاہر کر رہی تھی جیسے کچھ اثر نہیں ہو رہا۔ آخر میری ایک دلیل ایسی تھی جس نے اسے قائل کر لیا۔ یہ دلیل صرف ایک تھپڑ تھا، دوسرے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ اس نے آہستہ آہستہ بولنا شروع کر دیا۔ اس نے پہلی بات تو یہ بتائی کہ زلیخا کو پھنسانے کے لیے اس نے جو بیان دیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور یہ بیان اسے غفور نے پڑھایا تھا۔ زلیخا کے گھر میں زیور کس نے رکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تھانے دار جی۔ اس نے ہاتھ جوڑے اور پھر میرے پیروں میں بیٹھ گئی اور بولی، میں غریب ماری جاؤں گی۔ ان مالکوں کے حکم کو ہم جیسے غریب کیسے ٹال سکتے ہیں؟ کیا آپ میری مجبوری نہیں سمجھتے؟
میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں۔ سچ بولو گی تو مجھ سے پورا فائدہ اٹھاؤ گی۔ میں نے کہا، میں تھانے دار ہوں، میں غفورے کی برادری کا آدمی نہیں ہوں کہ میں اس کا ساتھ دوں گا۔ تمہیں بچائے رکھنا میرا کام ہے، تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ 2-3 روز گزرے، شفو نے کہنا شروع کیا، چودھری غفور نے مجھے ایک ہار اور 2 کڑے دیے، ساتھ 10 روپے دیے اور کہا کہ یہ زلیخا کے گھر میں ایسی جگہ چھپا کر رکھنے ہیں جہاں اسے نہ پتہ چلے کہ اس کے گھر میں کسی جگہ یہ چیزیں چھپائی گئی ہیں۔ میں یہ چیزیں دیکھ کر حیران ہوئی اور چودھری غفور سے کہا کہ یہی تو وہ زیور ہے جو ان کے گھر سے چوری ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ راز کسی اور کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ مطلب اس نے سمجھایا، باقی وہ خود سمجھ گئی۔ میں یہ چیزیں لے کر کئی دفعہ زلیخا کے گھر گئی۔ اس کے گھر تو میں جاتی ہی رہتی تھی، ہر بار مجھے اپنا کام کرنے کا موقع نہ ملا۔ آخر مجھے بڑا ہی اچھا موقع مل گیا۔ خدا نے مجھے اس مصیبت میں ڈالنا تھا، اس نے یہ موقع پیدا کر دیا کہ مجھے دیکھتے ہی زلیخا نے کہا کہ تم تھوڑی دیر یہاں بیٹھو، میں محلے میں کسی کے گھر جا رہی ہوں۔ اس کے واپس آنے تک میں یہ چیزیں اس کی کوٹری میں سب سے نیچے والی ہانڈی میں رکھ چکی تھی۔ زلیخا جب واپس آئی، اس وقت میں صحن میں پیڑھی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ زلیخا آئی اور ادھر ادھر کی گپ شپ لگا کر میں وہاں سے نکلی اور سیدھی چودھری غفور کے پاس گئی۔ وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے مجھے 10 روپے اور دے دیے۔ پھر اس نے مجھے یہ بیان پڑھایا جو میں نے آپ کو دیا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ غفور زلیخا کے پیچھے پڑا ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ پیچھے کیا پڑا ہوا تھا جی؟ شفو نے کہا، وہ تو اسے کہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا اور تم میرے ساتھ نکاح پڑھوا لو، لیکن زلیخا نہیں مانتی تھی۔ غفور کے پیغام تم بھی لے جاتی رہی ہو؟ اس نے تو مجھے کئی بار زلیخا کے پاس بھیجا تھا، شفو نے کہا، لیکن وہ مانتی ہی نہیں تھی۔ کیوں نہیں مانتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ کیا زلیخا نے کسی اور کے ساتھ تعلق قائم کر رکھا تھا؟ توبہ کرو جی، شفو نے کہا، آپ اس عورت کو نہیں جانتے، وہ تو اس طرح باتیں کرتی ہے جیسے اس کا خاوند زندہ ہے اور اس کے ساتھ رہتا ہے۔ چودھری غفور جیسوں کو وہ کہاں پلے باندھتی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا، میں نے کہا، کہ چودھری غفور زلیخا کو تنگ کر کے منوانا چاہتا تھا یا اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا؟ یہ تو میں بتا نہیں سکتی کہ وہ بدلہ لینا چاہتا تھا یا اسے مجبور کرنا چاہتا تھا، شفو نے کہا۔ میں اتنا ہی جانتی ہوں کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر زلیخا کو گھر لانا چاہتا تھا، لیکن زلیخا نہیں مان رہی تھی۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ جو زیور تم نے زلیخا کے گھر رکھا تھا وہ نقلی تھا؟ نہ جی، اس نے کچھ حیران سا ہو کر جواب دیا، یہ وہی زیور تھا۔ کیا تم نے غور سے نہیں دیکھا تھا؟ نہ جی، شفو نے جواب دیا۔ چودھری غفور نے مجھے یہ چیزیں دیں اور میں نے جلدی سے اپنے نفے میں الجھ لیں۔ یہ اصلی نقلی کا کیا معاملہ ہے جی؟ میں نے ویسے ہی پوچھا ہے، میں نے کہا، اور پوچھا 2 انگوٹھیاں بھی تو چوری ہوئی تھیں، غفور نے تمہیں وہ نہیں دی تھیں؟ انگوٹھیاں تو اس نے نہیں دیں، شفو نے جواب دیا۔ میں نے شفو پر کچھ دیر جرح کی، اسے مزید کوئی نئی بات معلوم نہ ہوئی۔ مجھے یاد آیا کہ غفور کو پتہ چلا کہ زیور چوری ہو گیا ہے تو اس نے فوراً تھانے رپورٹ درج کرا دی۔ اکثر لوگ لوٹا پھرواتے یا مٹی پھینکواتے تھے۔ غفور کی ماں نے اسے کہا تھا کہ پہلے یہ دونوں عمل کرا لیتے ہیں، لیکن غفور مانا نہیں تھا۔ میں نے دوسری بات یہ نوٹ کی کہ گھر سے پیسے یا زیور کی 1-2 چیزیں یا ایسی کوئی چیز غائب ہو جائے تو پہلا شک نوکروں پر کیا جاتا ہے، نوکروں پر تشدد بھی کیا جاتا ہے، لیکن اس کیس میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ غفور شفو کی تعریفیں کرتا تھا، حالانکہ وہ اچھے چلن کی عورت نہیں تھی۔ ایسی ہی 1-2 اور باتیں مجھے یاد آئیں۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ غفور مطمئن تھا کہ چوری نہیں ہوئی۔ میں نے شفو کو باہر بٹھا کر غفور کو بلایا، رات ہو چکی تھی۔ اس نے آتے ہی کہا کہ عورتیں بہت پریشان ہو رہی ہیں اور میں انہیں گھر جانے کی اجازت دے دوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں بھی تو گھر نہیں گیا، وردی میں پھنسا ہوا انہی کا کام کر رہا ہوں۔ غفور بھائی، میں نے اسے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے والد صاحب، والدہ اور بہنیں جلدی گھر چلی جائیں تو میں جو پوچھوں گا وہ سچ بتا دو اور انہیں اپنے ساتھ گھر لے جاؤ۔ اگر مجھے چکر دینے کی کوشش کرو گے تو نہ تو تم گھر جا سکو گے، نہ میں تمہارے والدین اور بہنوں کو جانے دوں گا۔ مجھے جلدی بتا دو کہ وہ 2 انگوٹھیاں کس کے پاس ہیں جو تم نے چوری کی رپورٹ میں لکھوائی تھی۔ اس نے حیران ہو کر میرے منہ کی طرف دیکھا۔ میں نے اسے بولنے کی مہلت نہ دی۔ فوراً بول چودھری غفور، میں نے کہا، تو اب گھر نہیں جا سکے گا، تیرا جرم تجھے سارے شہر کے سامنے ننگا کرے گا۔ جرم کر لینا کوئی مشکل نہیں ہوتا، اس کا رد عمل سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ وہی حال غفور کا ہو رہا تھا۔
اگر اس پر الزام غلط ہوتا تو گز گز اچھلتا اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرتا۔ اس کا تو رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ اور چودھری، میں نے اس کا سر پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے ہلایا اور کہا، میں تیری جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے سچ بات بتا دے، یہ بتا کہ اصلی زیور زلیخا کے گھر جا کر نقلی کس طرح بن گیا، یا یہ بیان دے دے کہ تیرے گھر چوری ہوئی ہی نہیں۔ پھر میں تجھے اس جرم میں اندر کر کے 2 سال جیل دلواؤں گا کہ تو نے ایک شریف عورت کو بدنام کرنے کے لیے پولیس کو دھوکہ دیا ہے۔ سچی بات بتا دے چودھری، میں تجھے زیادہ مہلت نہیں دوں گا۔ اس نے بے معنی سی بات کی، پھر کہنے لگا کہ شفو نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر اس نے زبان کو کلا بازی دی اور بولا کہ زلیخا نے جھوٹ بولا ہے اور اس نے شفو کو ساتھ ملا لیا ہے۔ تمہیں کس نے بتایا کہ شفو نے تمہارے خلاف کچھ کہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اور یہ بتا کہ زلیخا تمہاری دشمن کیوں ہے؟ وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا اور زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میں تمہارے ماں باپ کو اور بہنوں کو اندر بلاتا ہوں، میں نے کہا، اور ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کی چوری ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہوئی تو میں ان سب کو حوالات میں بند کرتا ہوں اور میں انہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ تم نے زلیخا کے خلاف کیا چکر چلایا ہے۔ تمہاری بدمعاشی تمہارے پورے خاندان کو جیل بھجوا رہی ہے۔ تم اپنے آپ کو شہر کا مہاراجا سمجھتے ہو۔ تمہاری حالت تو بھنگیوں سے بدتر کر دوں گا۔ اور تمہاری بہنیں، میں نے آگے کچھ نہ کہا۔ کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ اس نے پوچھا اور کہنے لگا کہ جو خدمت آپ کہیں گے کروں گا، خدا کی قسم جھولی بھر دوں گا۔ کیسی گنجائش؟ میں نے کہا، اصل واردات تو سناؤ۔ میں نے سب سے پہلے یہی بات کہی تھی کہ سچ بولو اور میں تمہیں بچا لوں گا۔ مجھے شہادت دوسروں سے ملے تو تمہیں کیوں بچاؤں گا؟ تم مجھے تنگ کرو گے تو میں تمہیں اور تمہارے پورے خاندان کو وہ رگڑا دوں گا کہ بھکاری بن جاؤ گے۔ بولو، اب مجھے اپنا بھائی سمجھ کر بتاؤ کہ یہ کیا چکر ہے؟ ایک دھوکہ میں نے دیا ہے، اس نے لمبا سانس لے کر کہا۔ ایک دھوکہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں نے شفو کو اصلی زیور دیا تھا، 2 انگوٹھیاں بھی تھیں، لیکن زیور جو زلیخا کے گھر سے برآمد ہوا ہے یہ اصلی نہیں اور اس میں انگوٹھیاں بھی نہیں۔ مجھے کچھ علم نہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے۔ یہی ہو سکتا ہے کہ شفو نے یہ زیور کئی دن اپنے پاس رکھا۔ اس نے ان چیزوں کی نقل بنوا لی ہوگی اور انگوٹھیاں اس نے اپنے پاس رکھ لی ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی بہن کا جو زیور تم نے چوری کیا تھا۔ جی، اس نے کہا۔ زلیخا کے گھر رکھوانے کے لیے؟ میں نے کہا، ہاں جی۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اسے تم کیوں پھنسانا چاہتے تھے؟ اس نے وہی وجہ بتا دی جو مجھے پہلے زلیخا اور شفو سے معلوم ہو چکی تھی۔ اسے اپنی بیوی پسند نہیں تھی۔ اس نے زلیخا کو اپنے دل میں بٹھا دیا تھا، لیکن زلیخا نے اسے دھتکار دیا۔ اس سے زیادہ اس کی بے عزتی یوں ہوئی کہ زلیخا نے اس کی بیوی کو بتا دیا کہ غفور اسے طلاق دینا چاہتا ہے اور اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ بیوی نے غفور کو سخت کڑوی باتیں کہہ دیں۔ تم نے سوچا کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ زلیخا سے انتقام لینا تھا۔ کیا بتاؤں میں نے کیا سوچا تھا؟ اس نے پریشان لہجے میں جواب دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ چوری کی چیزیں زلیخا کے گھر سے برآمد ہوں گی تو یہ پکڑی جائے گی، پھر میں اسے کہوں گا کہ وہ شادی پر راضی ہو جائے تو میں اسے چھڑا لوں گا۔ تم کیسے چھڑوا لیتے؟ مجھے پکی امید تھی کہ رشوت دے کر چھڑوا لوں گا، غفور نے جواب دیا۔ میرا خیال یہ بھی تھا کہ میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارا مال ہمیں مل گیا ہے، ہم زلیخا کو یہ جرم بخش دیتے ہیں، پھر آپ اسے چھوڑ دیں گے، لیکن یہاں تو صورتحال ہی کچھ اور پیدا ہو گئی ہے۔ یہ تمہاری بیوی کی آہ کا نتیجہ ہے، میں نے کہا۔ کوئی انسان جب کسی انسان کی قسمت اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ بہرحال چودھری غفور، یہ تمہارے گھر کا معاملہ ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری بہن کا جو زیور چوری ہوا ہے وہ ابھی نہیں ملا۔ چوری تم نے کی تھی۔ میرا شک یہ ہے کہ اصلی زیور تم نے خود بیچ کھایا ہے اور زلیخا کو پھنسانے کے لیے نقلی زیور اس کے گھر رکھوا دیا تھا۔ نقلی زیور کس سے بنوایا تھا؟ اس نے قسمیں کھانی شروع کر دیں۔ اب وہ اسی طرح تڑپ رہا تھا جس طرح بے گناہ آدمی پر جھوٹا الزام لگاؤ تو وہ تڑپتا ہے۔ میں نے اسے باتوں سے بہت پریشان کیا، لیکن وہ تڑپ تڑپ کر انکار کرتا رہا۔ مجھے بہن کا زیور بیچنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بار بار کہتا تھا۔ میرے گھر میں روپے پیسے ٹھیکروں کی مانند بکھرے رہتے ہیں۔ میرا تو مقصد ہی کچھ اور تھا۔ مجھے امید تھی کہ میرا کام بھی ہو جائے گا اور بہن کا زیور بھی واپس مل جائے گا۔ مجھے ان کے زیور کے ساتھ یہ دلچسپی تھی کہ یہ چوری ہو گیا تھا اور یہ برآمد کرنا تھا۔ میں نے چور پکڑ لیا تھا، یہ غفور تھا، لیکن مال ابھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ غفور شفو کی
نشاندہی کر رہا تھا کہ اس نے اصل زیور شفو کو دیا تھا۔ میں شفو سے پہلے بھی پوچھ چکا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ اس نے غور سے دیکھا ہی نہیں تھا کہ اسے جو زیور دیا گیا ہے وہ اصل ہے یا نقل۔ 2 انگوٹھیاں تو ملی ہی نہیں تھی۔ میں نے غفور کو ایک کانسٹیبل کے حوالے کر کے کہا کہ اسے اپنی بارک میں بٹھائے اور کوئی اس کے پاس نہ آئے۔ اسے بھیج کر شفو کو بلایا اور از-سرِ-نو اس پر جرح کی۔ وہ کہتی تھی کہ اس کے گھر کی تلاشی لے لی جائے، اس میں اتنی جرأت نہیں کہ جن کا دیا کھاتی ہے ان کی سونے کی انگوٹھیاں ہضم کر جائے۔ میں غریب عورت ہوں جی، اس نے کہا، مجھے جو حکم ملا وہ میں نے پورا کیا۔ مجھ میں اتنی عقل ہے کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کھیل میں پولیس بھی آئے گی اور یہ کام بڑا خطرناک ہے، اس لیے میں یہ چیزیں زیادہ دن اپنے پاس رکھنے سے ڈرتی تھی۔ مجھے یہی ڈر تھا جو میرے سامنے آ گیا ہے۔ میں نے شفو پر اعتبار کر لیا کیونکہ وہ مجھے راز دے چکی تھی۔ اس نے اپنے مالک کو پکڑوا دیا تھا، اب کوئی بات چھپانے کی اس کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی۔ میں نے اسے بھی باہر بٹھا دیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ رات کے 12:30 بج گئے تھے۔ غفور کا باپ، اس کی ماں اور بہنیں باہر بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں رات ہی رات کسی نتیجے پر پہنچ کر یہ کیس کنارے لگانے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ مجھے اب اس پر غور کرنا تھا کہ نقلی زیور آیا کہاں سے۔ مجھے یاد آیا کہ جس سونار نے یہ بتایا تھا کہ اس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ پانی نیا نیا چڑھا ہے، اس کے بعد اسے خراب ہو جانا تھا۔ سوچتے سوچتے مجھے خیال آیا کہ سونے کا پانی کسی سونار نے چڑھایا ہوگا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے مجھے سوناروں سے پوچھنا تھا اور اس کے لیے موزوں آدمی سوناروں کا چودھری تھا، اسے بلانا تھا۔ میں نے یہ کام صبح پر چھوڑ دیا۔ غفورہ، زلیخا اور شفو کو تھانے میں رہنے دیا۔ غفور کے باپ، ماں اور بہنوں کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ زلیخا، شفو اور غفور کے کھانے اور سونے کا انتظام کر دیا اور اپنے اسٹاف سے کہا کہ تینوں کو الگ الگ رکھا جائے۔ میں خود گھر چلا گیا۔ اگلی صبح تھانے میں آتے ہی مجھے ایک رپورٹ ملی۔ تھانے کے اسٹاف میں SHO یعنی بڑے تھانے دار کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف چغلیاں کرنے والے آدمی بھی ہوتے ہیں۔ محرر ہیڈ کانسٹیبل ہندو تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ میں حکم دے گیا تھا کہ غفور، زلیخا اور شفو کو الگ الگ رکھا جائے اور ان کے پاس کوئی نہ آئے، لیکن ہیڈ کانسٹیبل ہدایت اللہ رات کو بہت دیر تک شفو کے پاس بیٹھا رہا اور پھر غفور کے پاس جا بیٹھا اور اس کے ساتھ خسر پسر کرتا رہا۔ میرے پوچھنے پر محرر نے بتایا کہ ہدایت اللہ زلیخا سے نہیں ملا۔ میں نے محرر کو پرے کر کے ہیڈ کانسٹیبل ہدایت اللہ کو بلایا۔ کیوں ہدایت بھائی؟ میں نے شگفتہ سے لہجے میں کہا، رات کو تم غفور اور اس کی نوکرانی سے پوچھ گچھ کرتے رہے ہو، کوئی نئی بات معلوم ہوئی یا وہ اپنے پہلے بیان پر ہی اڑے ہوئے ہیں؟ یہ کوئی اور ہی چکر معلوم ہوتا ہے ملک صاحب، ہدایت اللہ نے بڑا اہم آدمی بنتے ہوئے کہا۔ یہ کوئی غلط فہمی ہے۔ چودھری غفور معزز آدمی ہے اور یہ عورت غریب اور نادار سی نوکرانی ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ دونوں بیچارے کسی غلط فہمی میں پھنس گئے ہیں؟ میں نے کہا، دیکھ ہدایت، اس کیس کی تفتیش میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر میں نے کوئی گڑبڑ دیکھی تو جواب طلبی بھی میں تم سے کروں گا۔ اس کیس میں تمہارا چائے پانی نہیں بن سکے گا۔ پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل عموماً ملزموں اور مشتبہوں کو الگ تھلگ ڈرا دھمکا کر یا سفارش کرنے کا لالچ دے کر اپنی جیبیں گرم کر لیا کرتے تھے۔ ہدایت اللہ کے متعلق پہلے بھی مجھے یہ رپورٹ ملی تھی کہ یہ کام کیا کرتا ہے۔ میں نے ڈانٹ ڈپٹ کر کے اسے چھوڑ دیا۔ اس سے فارغ ہو کر میں نے ہندو محرر ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ کسی کانسٹیبل کو بھیجنے کی بجائے وہ خود جائے اور کسی ایسے سونار کو بلا کر لائے جو تمام سوناروں کا پنچ یا بزرگ ہو، یعنی جس کا اپنا برادری پر اثر و رسوخ ہو۔ محرر کے ساتھ ایک کی بجائے 2 سونار آ گئے۔ ان میں ایک وہی تھا جس نے مسروقہ زیور تیار کیا تھا۔ اسے میں گزشتہ روز بھی بلا چکا تھا اور اس نے کہا تھا کہ اس نقل کے نمونے کا اصل زیور دلشاد کے لیے اس سے بنوایا گیا تھا۔ میں نے نقلی ہار اور کڑے انہیں دکھا کر کہا کہ چند روز پہلے سونے کا یہ پانی چڑھایا گیا ہے۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نقل کس نے بنوائی ہے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے یہاں سے بنوائی ہی نہ گئی ہو، آپ معلوم کریں اور سب سے کہیں کہ جس کسی نے یہ نقل بنائی ہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا بلکہ وہ ایک مجرم کو پکڑوانے میں مدد دے، اس کی اسے شاباش ملے گی اور میں اس کا بہت مشکور ہوں گا، بلکہ یہ مجھ پر احسان ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دینا کہ بعد میں مجھے پتہ چلا
یا मुजरिम ने मुझे बताया कि उसने ये नकल फलां सुनार से बनवाई थी, तो फिर ये उसका जुर्म होगा। शहादत छुपाना बहुत बड़ा जुर्म है। इस चोरी का अभी कोई सरपैर नहीं मिला। बूढ़े सुनार ने कहा, आपके हेड कांस्टेबल हिदायतुल्लाह साहब 3-4 बार एक दुकान पर जाते रहे हैं। मैं तो समझता था कि वो इसी तफ्तीश के लिए जाया करते हैं। उस सुनार से आप लोगों ने पूछा तो होगा कि हेड कांस्टेबल ने क्या तफ्तीश की है? मैंने बनावटी हंसी से पूछा। मैं उन पर ये जाहिर नहीं करना चाहता था कि मुझे मालूम ही नहीं कि मेरा कोई हेड कांस्टेबल किसी सुनार की दुकान पर जाता रहा है। किसी हेड कांस्टेबल का किसी सुनार के यहाँ जाना जुर्म भी नहीं। वो अपनी बहन या किसी और रिश्तेदार के लिए जेवरात बनवाने जाता होगा। फिर भी मैंने जहन में रख लिया कि हिदायतुल्लाह वहाँ जाता रहा है। इसमें छुपाने वाली तो कोई बात नहीं। दूसरा सुनार बोला, सरकार, मैंने इस सुनार से पूछा था कि पुलिस हवलदार क्यों बार बार आता है। उसने डरते डरते कहा था कि पुलिस हवलदार कहता था कि किसी को इस काम का पता न चले। सुनार को बहुत अफसोस था कि हवलदार हिदायत ने उसे काम कराया और उसे पैसे इतने थोड़े दिए कि मोल भी वसूल नहीं हुआ। ये नहीं बताया कि काम क्या था? नहीं, सुनार ने जवाब दिया। कहता था कि पुलिस हवलदार मना कर गया है। ये कोई और चक्कर था, बल्कि चक्कर नहीं कहना चाहिए। हिदायतुल्लाह ने अपने घर का जेवर बनवाकर पैसे बहुत थोड़े दिए होंगे और सुनार से कहा होगा कि किसी को पता न चलने दे। मैंने थाने के स्टाफ को सख्ती से कह रखा था कि किसी मजदूर से बेगार नहीं लेनी और किसी दुकानदार से कोई चीज़ मुफ्त नहीं लेनी। अगर वो मुफ्त पेश करे तो भी नहीं लेनी। हिदायतुल्लाह से मैंने पूछना था कि उसने सुनार को क्यों कम पैसे दिए हैं और ये क्यों कहा है कि इस काम का किसी को पता न चले। मुझे शक है, बूढ़े सुनार ने कहा, कि नकली जेवर उसी ने बनाया है। हेड कांस्टेबल हिदायत ने बनवाया है? मैंने पूछा। ये मालूम नहीं, सुनार ने जवाब दिया। आप लोग जाएं। मैंने उन्हें कहा, आप मेरी बहुत मदद कर रहे हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप उस सुनार को मेरे पास भेज दें और उसे तसल्ली देना कि डरने वाली कोई बात नहीं। हेड कांस्टेबल हिदायतुल्लाह अच्छा आदमी नहीं था, हरामखोरी और हरामकारी का आदी था। रात को वो मेरी गैर हाजिरी में गफूर और शफो के पास बैठा रहा था। अब पता चला कि एक सुनार से कोई काम करा के उसे पैसे भी पूरे नहीं दिए। मैंने उसकी तह बिठाने के लिए एक कांस्टेबल से कहा कि हिदायत को मेरे पास भेज दे। वो बहुत देर तक न आया तो मैंने आवाज़ दी। कांस्टेबल ने बताया कि हिदायत थाने में नहीं, कुछ देर पहले वो वहीं था। मैंने कहा कि उसे तलाश करो। कुछ देर बाद पूछा तो भी जवाब मिला कि नहीं है। फिर किसी ने कहा कि आ रहा है, वो बाहर से आ रहा था। मैंने उसे बुला लिया और दफ्तर में ले गया। उससे पूछा कि उसने फलां सुनार से क्या काम कराया था। अपनी भतीजी के लिए 2 मुर्गियां बनवाई थी, उसने जवाब दिया। उसे पैसे पूरे दिए थे? 4 पैसे ज़्यादा ही दिए होंगे जी, उसने कहा। क्यों क्यों मलिक साहब, उसने मेरी शिकायत की है। अब कहाँ से आ रहे हो? ये वक्त हो गया है मलिक साहब, उसने दोस्तों जैसी बेतकल्लुफ़ी से कहा। अब जाकर नाश्ता किया है। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम तस्दीक शुदा हरामखोर हो? मैंने कहा, बाज़ लोगों के मुतालिक शक होता है, तुम्हारा मामला तो बिल्कुल साफ है। अगर उस सुनार ने कह दिया कि तुमने उसे इतने थोड़े पैसे दिए कि उसका मोल भी वसूल नहीं हुआ, तो तुम्हें वो बाप याद दिलाऊंगा जो तुम्हारा बाप नहीं है। हिदायतुल्लाह के ढीठपन का यह आलम था कि वो हंस पड़ा और बोला, मलिक साहब, कभी 4 पैसे हमारी जेब में आ गए तो बख्श दिया करें। आपने तो हमारी रोजी वाली टोटी ही बंद कर दी है। मैं उसे गाली गलौज कर रहा था कि सुनार आ गया। उसकी चाल और उसकी शक्ल बता रही थी कि डरा हुआ है। वो अधेड़ उम्र, मरियल और सूखा हुआ हिंदू था। उसने मेरे सामने आकर हाथ जोड़े और कहा, सलाम हुजूर। तो मुझे महसूस हुआ कि ये उसकी ज़िंदगी के आखिरी अल्फाज हैं और उसकी रूह इसके पिंजरे से जैसे आज़ाद हो गई है। आओ लाला जी। मैंने उसके साथ हाथ मिलाने को इस तरीके से आगे बढ़ाया। वो मेरे हाथ को यूं देखने लगा जैसे मैं उसे कोई चीज़ पेश कर रहा हूं जो उसके लिए हराम है। आखिर उसने दोनों हाथों में मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, डरो नहीं लाला जी, आओ अंदर बैठो। उसे दफ्तर में कुर्सी पर बिठाकर नकली हार और कड़े उसके सामने रख दिए और बगैर तमहीद के उस पर हमला कर दिया। ये चीज़ें आपने बनाई थी लाला जी? मैंने एहतराम के लहजे में कहा। यह आपसे किसने बनवाई थी? बेचारा इतना सहमा हुआ था कि इन चीज़ों की तरफ देखता और डरता था। मैंने अपना सवाल दोहराया तो उसने मेरी तरफ देखा। उसके होंठ इस तरह काँप रहे थे जैसे उसे सख्त सर्दी लग रही हो।
میں نے ایک بار پھر اس سے پوچھا کہ یہ چیزیں اس نے بنائی ہیں؟ اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئی۔ لالا جی، میں نے دوستوں کی طرح کہا، آپ نے کوئی جرم نہیں کیا، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیا آپ مجھ سے ڈرتے ہیں یا آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جو آپ مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں؟ اس نے رونی سی صورت بنا لی اور پیچھے دیکھا۔ اس کے پیچھے دروازہ تھا۔ مت ڈریں لالا جی، میں نے کہا، میں آپ کی طرح انسان ہوں، میں نے آپ کو ملزم سمجھ کر نہیں بلایا، مجھے آپ کی مدد اور آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ میں بڑی ہی مشکل سے اس شخص کو نارمل حالت میں لایا اور وہ بات کرنے کے قابل ہوا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ صحیح حالت میں آ گیا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اس قدر خوفزدہ کیوں ہو گئے ہیں؟ پولیس کے ڈر سے، اس نے جواب دیا۔ پولیس حوالدار کی بڑی پاور ہوتی ہے۔ میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں کہ میں جو کچھ بھی بتاؤں وہ آپ اپنے حوالدار ہدایت اللہ کو معلوم نہ ہونے دیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اس کے اوپر ایک چھوٹا تھانے دار اور ایک بڑا تھانے دار ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس سے آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ میری موجودگی میں اس کی کوئی پاور نہیں، آپ بے فکر ہو کر بات کریں۔ یہ ہار اور یہ کڑے جو آپ نے مجھے دکھائے ہیں یہ مجھے ہدایت اللہ نے بنوائے تھے، اس نے کہا اور ایک بار پھر پیچھے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر بولا، اس نے کہا تھا کہ یہ ایک دن میں بن جائیں اور ان پر سونے کا پانی اس طرح چڑھے کہ یہ اصلی لگیں۔ میں ایک دن میں نہ بنا سکا، دوسرے دن شام کو چیزیں تیار ہوئیں۔ ان 2 دنوں میں حوالدار ہدایت اللہ میری دکان میں 6-7 دفعہ آیا، پھر وہ چیزیں لے گیا۔ میں نے اسے جو پیسے پہلے بتائے تھے ان میں سے آدھے بھی مجھے نہیں ملے۔ اس نے مجھے کہا کہ کسی کو پتہ چلا کہ اس نے یہ کام مجھ سے کروایا ہے تو وہ مجھے ایسے چکر میں پھنسائے گا کہ میں 5-6 سالوں کے لیے جیل میں چلا جاؤں گا۔ وہ چپ ہو گیا۔ ایک بار پھر اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا، تھانے دار مہاراج، مجھے مصیبت سے بچانا۔ آپ کے پاس آنے سے پہلے حوالدار ہدایت اللہ میرے پاس آیا تھا۔ ابھی؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے؟ جی، اس نے جواب دیا۔ کہتا تھا کہ تمہیں پھانسی کے تختے پر کھڑا کر دیں تو بھی نہ بتانا کہ میں نے تم سے یہ چیزیں بنوائی تھیں۔ وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور، ہم بچوں کی روزی کے اڈے پر بیٹھے ہیں، کسی کو ہم ناراض نہیں کر سکتے اور پولیس کی ناراضگی تو ہمیں بہت مہنگی پڑتی ہے۔ لالا جی، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں ہوں پولیس، ہدایت اللہ پولیس نہیں ہے۔ آپ نے یہ بات بتا کر پولیس کا دل خوش کر دیا ہے۔ ہدایت اللہ کیا چیز ہے؟ وہ تو سمجھ لو کہ پولیس کی نوکری سے گیا۔ ہاں، آگے سناؤ۔ بس جی، اور کیا سناؤں؟ اس نے کہا، یہ ابھی ابھی مجھے پھر ڈرا دھمکا کر آیا ہے۔ میں نے اس سنار کا بیان لکھ کر اس کے دستخط لے لیے اور اسے تسلی دلاسا دے کر کہا کہ اسے عدالت میں پیش ہونا پڑے گا۔ وہ چونکہ دکاندار تھا اس لیے میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل ہدایت اللہ کو بلایا۔ تم نے بتایا تھا کہ تم ناشتہ کرنے گئے تھے۔ میں نے کہا، میں تمہیں موقع دیتا ہوں، ایک بار پھر سوچ لو اور ایسا جھوٹ بولو جسے میں سچ مان لوں۔ وہ کچا آدمی نہیں تھا۔ پولیس میں اس کی 14-15 سالہ سروس ہو گئی تھی۔ خود بھی پکا بدماش تھا اور بدماشوں کے ساتھ اس کا یارانہ تھا۔ وہ اتنی جلدی ماننے والا آدمی نہیں تھا۔ بات لمبی ہو جائے گی ورنہ میں آپ کو اس کا ایک ایک لفظ سناتا جو اس نے مجھے رام کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اسے معلوم ہے کہ میں اس سے کیا کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس نے اس سنار کو آتے دیکھا تھا۔ تم ناشتہ کرنے نہیں گئے تھے؟ میں نے اسے کہا، پہلے 2 سناروں کو دیکھ کر تم نے جان لیا تھا کہ میں اس سنار کو بھی بلاؤں گا جس سے تم نے یہ ہار اور کڑے بنوائے ہیں۔ تم اسے ڈرانے دھمکانے کے لیے چلے گئے تھے۔ بولو، کیا یہ جھوٹ ہے؟ نہیں ملک صاحب، وہ یکلخت معصوم بن گیا اور اس نے ایسے لہجے میں جواب دیا جیسے ابھی ابھی اسے اطلاع ملی ہو کہ اس کے والدین فوت ہو گئے ہیں۔ کہنے لگا، آپ سچ کہتے ہیں۔ دیکھو ہدایت، میں نے کہا، تم مجھے جانتے ہو، تم خود پولیس کے بڑے پرانے ملازم ہو۔ مجرموں کی طرح میرے ساتھ بات نہ کرو، سیدھی سیدھی بات کرو، پھر میں دیکھوں گا کہ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ یہ ہار اور کڑے جو تمہارے سامنے پڑے ہیں یہ تم نے بنوائے تھے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ کیوں بنوائے تھے اور اس کیس کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ مجھے کوئی ایسا جواب دو جس سے میری تسلی ہو جائے۔ وہ کیا جواب دیتا؟ اسے معلوم تھا کہ صحیح بات نہ بتانے کی صورت میں تھانے میں اس کا کیا حشر ہوگا۔ میں نے 2-3 مرتبہ اور اسے کہا کہ وہ بول پڑے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ غفور اور شفو میرے ہاتھ میں ہیں اور میں ان کی نشاندہی پر اس سنار تک پہنچا ہوں۔ یہ میں نے جھوٹ بولا تھا لیکن اس جھوٹ کی بنیاد تھی۔ یہ صاف ہو گیا تھا کہ غفور اور شفو کے ساتھ ہدایت اللہ کا گہرا تعلق ہے۔ ملک صاحب،
ہدایت اللہ نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے، میری سروس اور میرے بیوی بچوں کی روزی بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، خدا بھی معاف کر دیتا ہے۔ آپ معاف کر دیں، میں آپ کو ساری بات بتا دوں گا۔ یہ کوئی ڈاکے اور قتل کا کیس نہیں، سرقے کی معمولی سی واردات ہے۔ میں آپ کی یہ مدد کروں گا کہ مسروقہ مال آپ کے حوالے کر دوں گا جو آپ غفور کو دے دیں۔ وہ کیس آگے چلانے کے لیے نہیں کہے گا۔ بولو بولو ہدایت، میں نے کہا، پہلے کچھ بتاؤ۔ جیسا کہو گے ویسا کریں گے۔ یہ تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم نہیں بولو گے تو میرے پاس تمہارے ساتھی موجود ہیں، اس صورت میں تم کیا کرو گے؟ مختصر یہ کہ میرے اس وعدے پر کہ میں پیسہ ہی کروں گا جیسا وہ کہے گا۔ اس نے جرم کا اقبال کر لیا۔ ہدایت اللہ اور غفور کی گہری دوستی تھی۔ غفور شراب پیتا اور ہدایت اللہ کو بھی پلاتا تھا۔ غفور اپنی بیوی کو طلاق دینا اور زلیخا کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ یہ تو غفور کے بیان سے آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ غفور کے ساتھ زلیخا نے کیا سلوک کیا تھا۔ غفور نے ہیڈ کانسٹیبل ہدایت اللہ کے ساتھ بات کی۔ ہدایت اللہ نے اسے یہ ترکیب بتائی۔ اس کے مطابق غفور نے اپنی بہن کے زیورات چوری کیے۔ بہن کو ایک دو روز بعد پتہ چلا اور اس نے شور شرابہ کیا۔ غفور فوراً تھانے آ گیا اور چوری کی رپورٹ درج کرا دی۔ یہ چیزیں زلیخا کے گھر رکھوانے کا کام شفو کے سپرد کیا گیا۔ ہدایت اللہ نے مجھے نئی بات یہ سنائی کہ جب زیور شفو کے ہاتھ میں آ گیا تو ہدایت اللہ کی نیت خراب ہو گئی۔ ایک رات وہ شفو کے گھر گیا۔ اس عورت کے ساتھ ہدایت اللہ کی بے تکلفی تھی۔ ہدایت اللہ نے شفو سے کہا کہ یہ چوری کا مال ہے، آؤ کچھ ہم بھی کما لیں۔ اس نے کچھ کمانے کا طریقہ یہ بتایا کہ وہ کسی سنار سے ان چیزوں کی نقل بنوا کر ان پر سونے کا پانی چڑھا لے گا، پھر یہ نقلی چیزیں شفو زلیخا کے گھر رکھ آئے۔ شفو غفور سے ڈر گئی۔ ہدایت اللہ نے اسے کہا کہ غفور کو پتہ چل بھی گیا کہ اسے نقلی مال واپس ملا ہے اور یہ ہماری کارستانی ہے تو بھی وہ نہیں بولے گا کیونکہ وہ خود چور ہے۔ اس نے شفو کو یہ دھمکی بھی دی کہ اس نے زیور اسے نہ دیا تو وہ پولیس حوالدار ہے، اسے کسی جھوٹے مقدمے میں پھنسا لے گا۔ اس نے شفو سے یہ بھی کہا کہ تھانے دار اپنا یار ہے، غفور اور اس کے گھر والوں کی ایک نہیں سنے گا کہ جو زیور انہیں برآمد کر کے دیا جا رہا ہے یہ نقلی ہے۔ ہدایت اللہ نے اسے خاصی زیادہ رقم دینے کا وعدہ کیا۔ ہدایت اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ قصبے سے 25 میل دور شہر میں جا کر اصلی زیور بیچے گا اور شفو کو آدھا حصہ دے گا۔ شفو مان گئی۔ اس نے زیور ہدایت اللہ کے حوالے کر دیا۔ ہدایت اللہ اس سنار کے پاس گیا اور اسے اصلی ہار اور کڑے دکھا کر کہا کہ اس کی نقل بنانی ہے اور اوپر سونے کا پانی چڑھانا ہے۔ شفو کو معلوم نہیں تھا کہ ہدایت اللہ نے سونے کے پانی والی چیزیں کہاں سے بنوائی ہیں۔ اس دوران وہ غفور کو بتاتی رہی کہ وہ زلیخا کے گھر ہر روز جاتی ہے لیکن اسے موقع نہیں مل رہا۔ ہدایت اللہ نے اسے نقلی زیور لا کر دے دیا لیکن اس میں انگوٹھیاں نہیں تھیں۔ یہ اس نے شفو کو بطور انعام دی لیکن شفو نے اس لیے نہ لی کہ پکڑی جائے گی۔ وہ کہتی تھی کہ اسے رقم دی جائے۔ اس طرح انگوٹھیوں کی نقل نہ بن سکی۔ انگوٹھیاں ہدایت اللہ نے رکھ لیں۔ شفو یہ نقلی ہار اور کڑے اپنے کپڑوں میں چھپا کر زلیخا کے گھر لے جاتی رہی اور موقع دیکھ کر اس کی کوٹری میں سب سے نیچے والی ہانڈی میں رکھائی۔ اس نے غفور کو بتایا، غفور نے ہدایت اللہ کو بتایا، ہدایت نے شفو کو بیان یاد کرایا اور اس طرح مجھ تک رپورٹ پہنچی کہ زیور کا پتہ چل گیا ہے کہ کہاں ہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی یہ نہ سوچا کہ یہ صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے جو پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے اس کے بعد شفو اور غفور کے بیان لیے تو ان سے پوچھا کہ انہوں نے اپنے اپنے اقبالی بیان میں ہدایت اللہ کا نام کیوں نہیں لیا تھا۔ دونوں کا جواب تقریباً ایک جیسا تھا۔ وہ ڈرتے تھے کہ ہدایت اللہ ہیڈ کانسٹیبل ہے، اس لیے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی بلکہ وہ انہیں نقصان پہنچائے گا۔ شفو نے پہلے بیان میں کہا تھا کہ وہ 2 دن زلیخا کے گھر زیور لے کر جاتی رہی لیکن اسے تیسرے دن زیور کوٹری میں رکھنے کا موقع ملا۔ دوسرے بیان میں اس نے بتایا کہ وہ زیور کی نقل تیار ہونے تک زلیخا کے ہاں گئی ہی نہیں، زیور رکھنے تک کئی دن گزر گئے تھے۔ ہدایت اللہ نے بیان دے کر کہا کہ وہ اصلی زیور لا دیتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں خود اس کے ساتھ جاؤں گا۔ وہ بہت تڑپا۔ میں نے برآمدگی کی باقاعدہ کارروائی کی اور زیور میں انگوٹھیاں برآمد کر کے غفور کے ماں باپ اور بہنوں سے شناخت کرایا۔ اب انہوں نے کہا کہ یہ ان کا زیور ہے۔ کیس بڑا صاف تھا، شہادت موجود تھی۔ ہدایت اللہ نے مجسٹریٹ کے سامنے اقبالی بیان دینے سے انکار کر دیا تھا۔ مجھے اس کے اقبالی بیان کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں نے مقدمہ تیار کیا اور عدالت میں پیش کر دیا۔
غفور کو چوری اور تھانے میں جھوٹی رپورٹ درج کرانے اور ایک شریف عورت کو پریشان اور بدنام کرنے کے جرم میں 4 سال سزائے قید دی گئی۔ یہ سزا مجموعی تھی۔ عملاً اسے 2 سال جیل میں رہنا تھا۔ ہدایت اللہ کو مسروقہ مال اپنے قبضے میں رکھنے اور دھوکہ دہی میں 3 سال سزائے قید دی گئی۔ شفیع کے خلاف میں نے دانستہ ڈھیلے سے گواہ پیش کیے تھے، لیکن وہ جرم میں شریک تھی، اس لیے اسے اعانت جرم میں 6 ماہ سزائے قید دی گئی۔